बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, ये हैं अशफाक इज़ाक सती, और अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे चाय और कॉफी के कप जो है मिक्स ना हो जाए। बेसिकली मैं यहाँ से आया और आते साथ मैंने यहाँ रखा, और ये ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ। पता है मुझे जुकाम हो रहा है, तो वाकई मेरे ख्याल में ये दोनों आपके हैं। वाकई वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है ना, बाज़ औक़ात जब आपके पास डायरेक्ट प्रूफ नहीं होते तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी कि उसको जिसमें उर्दू में कहा जाता है कि ताज़ियात पाकिस्तान की दफ़ा फलाने के तहत वाक़याती शवाहिद की रोशनी में ये तय पाया है कि ये कप भी आपका है। तो आप एक हाथ से इससे सिप लीजिएगा, दूसरे से इससे सिप लीजिएगा। मुझे पता है मेरा कप कौन सा है। तो चलें ठीक है। थोड़ा सा लिपस्टिक का निशान है। मैं खामोश रहना इस वक्त जो है वो बेहतर समझूंगा। बिल्कुल, आपने मतलब मॉर्निंग शो में कितने that. इश्यूज हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए, और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कब भाई मेरे लिए बड़ा मसला था, मोनियर आने वाले थे और ये कप मिक्स होने वाले थे, तो मैंने आपको उसी वक्त कहा, बिलाशुबा फिर मैंने इंट्रो में मेंशन कर दिया ताकि इंट्रो भी हो जाए, मैं अपनी बात भी कह दूंगी नो, मेरी चालाकियां चेक करा, सियासत चेक करें। ये सियासत सियासी मैदान में भी बड़ा कुछ हो रहा है जी इस वक्त अभी। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था कि कल जिस तरह से राब्ते वगैरह चल रहे हैं, पहले ये जो अलायंस होते थे ये आफ्टर इलेक्शंस होते थे, यानी कि जब कोई हर किसी को अपनी सीट्स का पता लग जाता था, बिलखुसूस एमक्यूएम के हवाले से। लेकिन इस बार इंतखाबी शराकत दारी वक्त से पहले हो रही है। अच्छा, अगर एमक्यूएम वाले बुरा ना माने प्लीज, एमक्यूएम की इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है कि बस नून लीग उनसे मुलाकातों पे मुलाकात ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट। आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट थे, इनके लिए भी है, तो फिर वही लोग, फिर वहाँ पे बाप पार्टी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे वही मामला बन रहे हैं। बड़े अहम पार्टियां हैं, और जाहिर है कि ये जो छोटी पार्टियां होती हैं इनका ये होता है कि इनके वोट्स कम होते हैं, लेकिन इधर उधर ज़रा सी जो तब्दीली है, ख़ास तौर पर होता ये है कि जब आप कोई सादा अक्सरियत हासिल ना कर पाएँ, खुद 2/3 तो दूर सादा अक्सरियत भी हासिल ना कर पाएँ, तो उस सूरत में आपको फिर मोहताज होना पड़ता है मखलूत हुकूमत के लिए ऐसी जमातों का, जिनमें एमक्यूएम भी शामिल है, बाकी जमातें, तो उनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है, तो वो बड़ा मैटर करता है। तो बहरहाल मौसम अब थोड़ा सा चेंज मजीद हो चुका है, थोड़ी सी खून की मजीद हमें महसूस हुई, फील्स वेरी गुड, सुबह उठने का दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें कि आपके बगैर हम रह नहीं सकते। मेरी कॉफी ठंडी हो रही है, इसलिए मजीद ठंडी हो। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। इंतखाबी हवाओं ने सियासी मौसम तब्दील कर दिया, रवैये, सियासी एड्रेस और इत्तेहादी भी बदल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दे दिया, कहते हैं 8 फरवरी को अवाम सरप्राइज देंगे। पेशावर में पाक फौज के ताउन से इंतजामिया का जबरदस्त इक़दाम, सदर बाजार में बिजली का निजाम जेरे जमीन कर दिया, बिजली के ट्रांसफार्मर और लटकते तारों से जान छूट गई, 45 CCTV कैमरे भी लगा दिए गए। तो कि जैसे आपको पता है कि सियासी मौसम, जैसे कि हमारे मुल्क का मौसम बदल रहा है और सर्दी आ रही है, लेकिन सियासत में सर्दी नहीं है, सियासत में गर्मी आ रही है, गर्मा गर्म तेज और तुंद बयान दिए जा रहे हैं एक दूसरे की जानिब से। और आप सोचें जो साथ रहते थे, ओह माय गॉड, वो जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि आप हैं महंगाई लीग, पाकिस्तान महंगाई लीग, आप हैं जिम्मेदार। मतलब आप सोचिए, एक साथ 16 महीने हुक्मरानी की, एक साथ हुकूमतों और वजारतों के फवायद उठाए, एक दूसरे को डिफेंड करते रहे, और अब कह रहे हैं कि जी आप हैं फलाने ने लीग, आपकी वजह से महंगाई। हाँ, उस वक्त इन्हें पता नहीं चल रहा था ना, अब आवाम में जाना है तो कुछ तो बताना है, सबको अपनी सियासत भी करनी है। अच्छा, अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो रवैये भी तब्दील हो रहे हैं, सियासी एड्रेस भी तब्दील हो रहा है। सियासी एड्रेस क्यों कि ज़ाहिर है बहुत सारी शख्सियात अपनी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रही हैं, यहाँ तक कि पॉलिसियाँ इत्तेहाद भी बदल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है और मुस्लिम लीग नून उनका हदफ बना हुआ है, या बनी हुई है आप कह सकते हैं। पार्कर में जी जलसा किया, पीपल्स पार्टी ने सियासी ताकत का मुजाहरा किया और खिताब किया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम अब सेलेक्टेड राज को कबूल नहीं करेंगे और 8 फरवरी को हम सरप्राइज देंगे। ऑलराइट, तो ये बड़ा अहम बयान दिया बिलावल ने, और बार बार वो ये बात बता रहे हैं। आसिफ जरदारी भी ये कह चुके हैं कि जी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने के लिए बड़ी मेहनत की थी। हाँ जी। तो अगर उनके लिए मेहनत कर सकते हैं तो फिर अब क्यों नहीं, वो जाहिर है इस हवाले से मेहनत कर सकते हैं, और जियाला वजीर आजम भी उनकी मेहनत से बन सकता है। तो अब नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, उन्होंने रुख कर लिया है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में वही जो हम बाप पार्टी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी सियासी इत्तेहाद बन सकते हैं। फोकस पहला नहीं था बलूचिस्तान, लेकिन आप ये देखें कि कल शजील साहब ने जो बात की कि वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध में तो हम
मतलब जीतेंगे ही, हुकूमत हम बनाएंगे। अच्छा, बलूचिस्तान में भी बना लेंगे? बलूचिस्तान में भी, और केपी से भी अच्छे रिजल्ट्स लेंगे हम। और पंजाब के हवाले से भी वो अपना काफ़ी इस हवाले से कह रहे थे, ऑप्टिमिस्टिक थे कि वो करेंगे। लेकिन अब पंजाब में काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, लाइक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनका अपना एक एजेंडा है, फिर साथ ही साथ नून लीग, फिर पीटीआई भी। अब जाहिर है कि एक लिहाज से वो ये शिकवा करते हैं कि जी उन्हें उस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, उन्हें काम करने का उस तरह से मौका नहीं दिया जा रहा, बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन क्या ये जो अभी से सियासी एड्रेस जो चेंज हो रहे हैं, यानी कि लोग जो छोड़ के इधर से उधर जा रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जी। और जहाँ पे जिस पॉलिटिशियन को या जिस जमात को इलेक्टेबल्स की ज़रूरत होगी या उनकी सियासत सूट करती होगी तो वो उनका रुख करेंगे, अमूमन होता ही ये है। और जहाँ पर कुछ अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि यहाँ तो आप देख रहे हैं कि इनके अंदर नोक झोंक है सिंध के अंदर, लेकिन पंजाब में सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी कर सकती है। लेट्स सी। तो दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, वंस अगेन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये जो अब क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी के जो रवैया चेंज हो चुका है, और मैं काफ़ी हैरानगी से ये चीज़ देख रहा था कि उन्होंने आपकी जमात को महंगाई लीग करार दिया है, हालांकि जहाँ तक याद पड़ता है तो साथ थे हुकूमत में। क्या वजह हुई इस तब्दीली की? देखिए जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने हमारे साथ इस पूरे 16 महीने में पाकिस्तान को बैंकरप्सी से, पाकिस्तान को तबाही की नेत से बचाया। लेकिन आज जब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक स्टोरी है जो किसी और जमात के पास नहीं है, और वो स्टोरी है सक्सेस की, वो स्टोरी है कामयाबी की, वो स्टोरी है हम ओवर द इयर्स जो है, जो हम अपना डेवलपमेंटल काम कर चुके हैं, हमारा 10 साल का देखें, 5 साल का देखें, 15 साल का देखें, हमने टारगेट्स अचीव किए हैं, और सक्सेस की कहानी किसी और जमात के पास नहीं है। और जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, वो जिस वो स्टोरी का हवाला दे रहे हैं ना दानियाल साहब, वो 16 माह की है, जिसकी वजह से वो आपका नाम महंगाई लीग रख रहे हैं, तो आपने तो वो फेज गिना ही नहीं। 16 माह की नहीं, ये कड़ी 16 माह से नहीं गाड़ी शुरू होती, ये गाड़ी 2017 से शुरू होती है, जब आपने एक टांगा पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए कराया गया था, जहां पाकिस्तान को हमने एशियन टाइगर बनाया था, जहां पाकिस्तान को इस रीजन की हाईएस्ट इकोनॉमी बनाया था, जहां पाकिस्तान को एक अपने पैरों पे खड़ा किया था, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ ये किया गया। 16 महीनों में तो हमने फायर फाइटिंग की है, वो आग लगाई भी जो नहीं, आपने फायर फाइटिंग की, लेकिन ये बात अगर मीडिया कहे या दूसरी सियासी जमातें कहें तो चलें, दैट मेक सेंस। पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है? वो तो आपके साथ थे। सवाल हमारा ये है कि पीपल्स पार्टी क्यों हदफ तनकीद बना रही है? वो तो आपके साथ थे। ये पीपल्स पार्टी के पास, पीपल्स पार्टी को पता चल गया है कि जो जमात आगे आ रही है मियां नवाज शरीफ के आने के बाद, अगर गरीब की, अगर बेरोजगार की, उस बंदे की जो बिजली के बिलों से तंग आया हुआ है, जो महंगाई से तंग है, उसकी अगर उम्मीद है तो मियां नवाज शरीफ है, बिलावल नहीं है। वो लोग मियां नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं, मियां नवाज शरीफ की तरफ मुंतजिर हैं, और वो चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ लीड करे। और उनको पता है कि जिस तरह इनकी कामयाबी की, सक्सेस की स्टोरी है, इंशाल्लाह ये दो तही अक्सरियत के साथ आएंगे। और जब आपको पॉलिटिकल देखें, उनका पॉलिटिकल, हमेशा एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उनकी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो हमसे बड़ी फर्क है। अच्छा। जो उन्होंने, वो आज नहीं कह सकते कि हमने कराची को लाहौर बना दिया, या हम कराची को लाहौर बनाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि हम जाके कि हम कराची को लाहौर बनाएंगे और लोगों को नजर आएगा। हम वाहिद जमात हैं जो अपनी कारकर्दगी के ऊपर हम बोल सकते हैं। अच्छा, और वो ये बता सकते हैं। ये जरा बता दें, बेचने के लिए नहीं है। हाँ। तो पॉलिटिकल जमातों में तो ये होता है, जब उनके पास तो मंजन बेचने के लिए नहीं है तो वो फिर। दानियल साहब एक चीज बता दें, बार बार एक चीज का भी इजहार पीपल्स पार्टी करती है, और वो ये कि जी अब जो वजीर आजम होगा उसका डोमिसाइल लाहौर से नहीं होगा, वो सिंध से होगा, और वो लाहौर का वजीर आजम नहीं होगा। और मेहनत अगर पहले शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने में आसिफ जरदारी कर सकते हैं, तो वो एक जियाला वजीर आजम क्यों नहीं ला सकते? तो क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, या जब आप लोग इत्तेहादी थे, कहीं पर ऐसी कोई बात हुई थी कि आने वाले इलेक्शन में आप लोगों ने इस पे कहीं इत्तेफाक किया हो, या ये बात हुई हो कि बिलावल वजीर आजम होंगे? देखें, डोमिसाइलों से तो वजीर आजम नहीं बनते, वजीर आजम बनते हैं कारकर्दगी से। वो लोग जिन्होंने मुल्क में डिलीवर किया हो। मुझे बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा कौन सी जमात है जिसने डिलीवर किया है?
کون سی یہاں وہ جماعتیں ہیں جو سوائے باتوں کے جو کہتی تھی 20 ارب منہ پہ ماریں گے، 10 کروڑ ڈالر منہ پہ ماریں گے. یہاں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے 20 سال بعد ایک کراچی میں گرین لائن نہیں بنا سکے. یہاں وہ جماعتیں جو 1 سال میں انہوں نے بنانی تھی BRT پشاور میں جو 8 سال نہیں بنا سکے. ان کا اور ہمارا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. آپ کمپیریزن ایک کلاس میں 2 نمبر لے کے پاس ہونے والا بچہ ہے اور ایک کلاس میں 9 نمبر لے کے پاس ہونے والا بچہ ہے. ان بچوں کا آپ آپس میں کمپیریزن نہیں کر سکتے. ہمارا تو آپ موازنہ کریں ان جماعت یا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کوئی ڈیلیور کیا ہو یا جنہوں نے کام کیا ہو. آل رائٹ، چلیں جی، تھینک یو سو مچ. دانیال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ اپنی جماعت کو ظاہر ہے ڈیفینڈ کر رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی سیمز ویری آپٹیمسٹک. پچھلے 2-3 دن میں بڑا ایک نیکسٹ گیئر انہوں نے لگایا ہے انتخابی تیاری کے حوالے سے. بات پہ بڑے پہلے تو یہ ہوتا تھا دیکھیں ہم پنجاب میں سیٹیں لے کے دکھائیں گے، لیکن اب وہ ایک نئی بات کر رہے ہیں جو کہ بڑی بظاہر اشفاق بڑی مشکل ویسے لگ رہی ہے. ٹو بی آنیسٹ جو پوزیشن رہی ہے ان کی پنجاب میں پچھلے الیکشن میں، اور اگر آپ وہاں سیٹیں نہیں نکال سکے یا آپ خاطر خواہ تعداد میں سیٹیں نہیں نکال سکے تو کیسے وزیر اعظم بنائیں گے؟ بڑا یہ چیلنجنگ ہے کیونکہ آئی پی پی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، نون لیگ بھی. لیکن بار بار اس کی ریپیٹیشن اور آصف علی زرداری کے پاس سے بات آنا تو دیر مسٹ بی سم تھنگ. اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کا نہ ہونا اور ساری چیزیں، ان کے خدشات بھی. اچھا جی، تھرپارکر میں پیپلز پارٹی کا جو جلسہ ہوا اور اب بات کریں گے پشاور میں آنے والی ایک تبدیلی کی. وہ تبدیلی نہیں، یہ دوسری تبدیلی ہے. اور تبدیلی جی اس سینس میں ہے کہ بڑا زبردست کام ہوا ہے، اور کام ہوا ہے پاک فوج کے تعاون سے. پاک فوج کے تعاون سے انتظامیہ نے صدر بازار میں بجلی کا نظام انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے. اب آپ سوچیں کتنے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو گئیں اور کتنے برے لگتے ہیں یہ تار جب نظر آتے ہیں. ایسٹھیٹکلی اچھا سوچیں. ایک اور چیز بھی آپ کو دیکھا ہوگا، تصویریں جب کھینچنے کے لیے آپ آسمان کی تصویر کھینچنا چاہتے ہیں اور ایسے میں آپ یوں دیکھتے تھے کیمرہ لے کے کہ بھائی بادلوں کی تصویر لے لوں، برسات کے بعد کے موسم کی تصویر لے لوں، لیکن وہاں پر آپ کو لٹکتی ہوئی تاریں نظر آتی اور پشاور تو ہے ہی قدیمی علاقہ، وہاں کی عمارتیں ایک ڈفرینٹ ایرا میں آپ کو لے جاتی ہیں اور بتاتی ہیں یہاں کی ثقافت کیا ہے، یہاں پر کس طرح کی تعمیرات کی جاتی تھیں. اور بڑے بڑے جو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں بڑے بڑے سٹارز ہیں، ان کے گھر بھی پشاور میں. دلیپ کمار صاحب کی بات کریں اور ساتھ میں آپ کپور فیملی کی بات کریں، شاہ رخ خان کی بات کریں، یہ بتاتے ہیں کہ ان کے گھر یہاں پر ہیں. تو یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے اور کافی قدیم یہ علاقہ ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں. ٹرانسفارمر جی لٹکتے تار ختم کر دیے، بلکہ اشفاق جو کام کراچی میں نہیں ہو سکا وہ پشاور میں ہو گیا. کھلے مین ہولز پر ڈھکن لگ گئے ہیں اور 45 CCTV کیمرے بھی اس علاقے میں لگا دیے گئے ہیں. تو مزید تفصیلات ہم جان لیتے ہیں. شازیہ نثار ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ان سے بھی ہم بات کریں گے. دیکھیے ویسے کیا خوبصورت مناظر ہیں، کیا خوبصورت منظر ہے، کیا نظارے ہیں. اچھا ساتھ ہی ساتھ تھوڑا تذکرہ کراچی شہر کا بھی کر لیتے ہیں. شہر قائد ہے تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ صورتحال ایسی نہیں. یہاں پر یہ جو تار ہیں یہ وبال جان ہیں، گلی محلوں چوک چوراہوں ہر جگہ. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کوئی بھی تار لٹکتی ہوئی آپ کو چھو جائے تو آپ کو خوف آپ کے اندر چھا جاتا ہے کہ کہیں اس میں کرنٹ نہ ہو. برسات ہو جائے تو کتنی خطرناک ہوتی ہے. اور ایسے میں کئی لوگوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں. اور اس کے اندر جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بنانے والی اور تقسیم کار ایک ہی ہے کہ الیکٹرک، وہ کہتی ہے کہ خود احتیاط کریں، ساڑھے نہ رہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے میں شازیہ ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں جناب، اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انور خان. تو سٹارٹ کرتے ہیں شازیہ سے. شازیہ آپ کو بہت مبارک ہو کہ پورا پشاور نہ صحیح لیکن یہاں پر مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا صدر بازار کا جس طریقے سے نظام انڈر گراؤنڈ کیا گیا ہے، دیٹس ریمارکیبل. کچھ مزید بتائیے گا کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر کھڑے ہو کے آسمان کو صاف شفاف دیکھتے ہوئے؟ جی بالکل، بہت شکریہ کہ آپ نے مبارکباد دی، کیونکہ پشاور تو پشاور ہے، مہمان نوازوں کا شہر ہے. اور مہمان نوازوں کا شہر اگر صاف ستھرا ہو تو وہاں پر مہمان نوازی کرنے کا اور مہمان آنے کا مزید وہ جو شوق ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور مہمان انجوائے بھی زیادہ کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آج ہوا بھی تازہ تازہ لگ رہی ہے، کیونکہ نیلے آسمان تلے جب تازہ ہوا ہو اور بجلی کی لٹکتی تارے بھی نہ ہو، خوف بھی نہ ہو، ڈر بھی نہ ہو، تو پھر پشاور تو مزید خوبصورت لگتا ہے. اس وقت ہم صدر بازار میں موجود ہے اور صدر بازار کی خوبصورتی اس لٹکتی تاروں سے جب اس کی جان چھٹی تو خوبصورتی مزید دوبالا ہوئی ہے. ہر طرف پاکستان کے جھنڈے لگائے گئے ہیں، اسٹریٹ لائٹ لگائی گئی ہے، بینچز بھی لگائے گئے ہیں. جو پشاور کی روایتی تھی کہ لوگ کہوہ پیتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، صبح سویرے فوڈ اسٹریٹ آتے تھے، تو وہ بینچز بھی لگا دیے گئے ہیں. تو آج لوگ ناشتہ بھی یہاں پر انجوائے کر رہے تھے. بہت عرصے بعد لوگ سڑک کنارے بیٹھ کر مین ہال ہے وہاں پہ ڈھکن بھی لگا دیے گئے. تو یہ کیا بڑا مسئلہ رہا ہے پشاور میں اور اس ایریا کا خاص طور پہ؟
جی بالکل، یہاں پر جب بچے اسکول آتے تھے تو وہ گٹر مین ہول میں گر جاتے تھے. خواتین اکثر اوقات بازار آتی تھی تو وہ ان سے بچے گر جاتے تھے، یا پھر خواتین برقعوں سمیت اس میں گر جاتی تھی. تو جب یہاں پر وہ جو مین ہول تھے اس پر ڈھکن لگائے گئے ہیں، جو ٹرانسفارمر ہے اس کو کور کیا گیا ہے، سیفٹی وال اس کے لگائے گئے ہیں، اور اس پر پاکستان کے جھنڈے بھی لگائے گئے ہیں اور اقوالی زری بھی اس پر لکھی گئی ہے. اور جو بجلی کی لٹکتی ہوئی تاریں ہیں وہ تمام کیبلنگ انڈر گراؤنڈ کر لی گئی ہے. اب کوئی تار نظر نہیں آتی. جی آپ کی کوشچن مجھے سمجھ نہیں آئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ اقوال زرعی بھی لکھے گئے ہیں، تو یہ کس جگہ لکھے گئے ہیں اقوال زرعی؟ جو ٹرانسفارمر کو کور کیا ہے اس کے سیفٹی وال بنائے گئے ہیں اور اس کی پیکنگ کی گئی ہے. اس پیکنگ پر اقوالی زرعی لکھی گئی ہے، پاکستان کے جھنڈے بھی اس پر بنائے گئے ہیں، اور جو مختلف احادیث ہے وہ بھی یہاں پر شو ہو رہے ہیں. مختلف چیزیں ایسے اسٹریٹ لائٹ بھی لگائے گئے ہیں. اندر کی طرف جائیں ذرا ایک چیز مجھے اور بتا دیں، یہ جو پروجیکٹ ہے یہ صرف اس حد تک محدود رہے گا اس علاقے تک، یا اسے آگے بڑھایا جائے گا؟ کے پی حکومت کا ہے یا کسی کے تعاون سے اس کو لاگت سے کیا لاگت لگی اور کیا مطلب آگے کیا پلان ہے؟ جی بالکل 525 ملین لاگت سے یہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے اور 127 دن میں اس کو مکمل کیا ہے، جو بہت قلیل عرصہ ہے. اور یہ کنٹونمنٹ بورڈ نے پاکستان آرمی کے تعاون سے بنایا ہے، اور پاکستان آرمی نے کے خصوصی تعاون کی وجہ سے یہ جو پروجیکٹ ہے وہ 127 دن میں تکمیل تک پہنچا ہے. کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ پشاور صدر کو باقی جو شہروں کی طرح ہے اس سے زیادہ خوبصورت بنائے، کیونکہ ایک تو یہ قدیمی ہے، ایک یہاں پر جو دہشت گردی کی وبا گزری ہے تو اس سے یہ کافی متاثر ہوا تھا. تو اس وجہ سے پشاور شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ پاک آرمی کے تعاون سے دوبارہ بحال ہوئی ہے. اور جو گھنٹہ گھر ہے اس کے بھی تار جو تھے وہ بھی انڈر گراؤنڈ کیے گئے ہیں. جو ہیریٹیج ٹریل ہے تو پشاور میں یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر جو تمام کیبلز تھے، جو تمام بجلی کی تاریں تھیں، اس کو انڈر گراؤنڈ کیا گیا ہے. گاٹ دیٹ شازیہ. چلیں آپ سے مزید بھی ہم بات کرتے ہیں اور کچھ کامنٹ بھی کریں گے اس سے متعلق. انور آپ ہمارے ساتھ بھیا موجود ہیں. ہم کراچی میں تو ہم منظر دیکھتے ہی ہیں، آپ کو ویسے تھوڑا سا مزید الیبریٹ کر دیجیے گا. اب یہاں تو ہر جگہ تار ہی تار ہے، تار ہی تار ہے، تار ہی تار ہے. کچھ مزید بتائیے. دیکھیں اشفاق، اس وقت میں کراچی کے ضلع جنوبی کے اندر موجود ہوں. اگر ہم بات کریں گے اس شقائق کراچی کی، جب آپ اس کی فضا کے منظر کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں تو آپ کو فضائی آلودگی ہوگی یا تاروں کا جنگل نظر آئے گا. کراچی کے اندر جو مختلف پولز ہیں، جو کہ مختلف کے الیکٹرک سمیت دیگر اداروں کے پول اس پر یہاں پہ نصب ہیں، تو آپ کو بے ہنگم انداز کے اندر کہ کراچی کے شہر کے اندر اگر بات کی جائے گی ماسٹر پلاننگ کی، تو کسی بھی شہر کی ماسٹر پلاننگ نہ ہونے کے سبب بے ہنگم انداز کے اندر چیزیں پھیلتی ہیں. کراچی کے گلی کوچے ہوں، بازار ہوں، اہم شاہراہیں ہوں، آپ کو جگہ جگہ بے ہنگم انداز کے اندر تاروں اور تاروں کے گچھے نظر آئیں گے. اور کراچی میں موسم برسات کے موقع کے اوپر متعدد مرتبہ ہر سال کم و بیش کرنٹ سے حادثات رونما ہوتے ہیں، جس کے اندر درجنوں انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. کراچی کے کسی بھی پرفضا مقام کے اوپر اس صورتحال نظر نہیں آئے گی. البتہ دو مثالیں ہم یہ لے سکتے ہیں کہ کسی حد تک نیا نازم آباد اور بحریہ ٹاؤن، وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تار لیس جو ہے وہاں پر ایک سسٹم موجود ہے الیکٹریسٹی کا. تاہم آنے والے دنوں کے اندر اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا جب یہ آبادی مزید بڑھتی ہے. نہیں لیکن اندر صرف یہ تار نہیں ہے نا، صرف بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، پھر کیبل کے تار الگ، انٹرنیٹ کا الگ ہے، ٹیلی فون کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ تو یہ ساری چیزیں کئی جگہ پہ آپٹیکل فائبر یوز کیا ہے، کئی جگہ نہیں کیا. تو یہ کیا اس سے کبھی نجات مل سکتی ہے ہمیں؟ یہی صورت جی بالکل یہی صورت حال ہے. آپ کو یہاں پہ آپٹیکل فائبر کے تار نظر آئیں گے، کیبل کے تار نظر آئیں گے. تو اس وقت اسکول کے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے گھروں کے اندر اپنا ایک سسٹم بنا رکھا ہے بجلی سپلائی کرنے کے لیے، جنہوں نے بڑے بڑے جنریٹر لگا رکھے ہیں اپنے اپنے محلوں کو، وہ اس سے بجلی فراہم کرتے ہیں. تو ایک طویل ترین سلسلہ ہے اس شہر کے اندر. اس شہر کے اندر کہیں بھی آپ کو یہ صورتحال نظر نہیں آئے گی کہ تار لیس کوئی نظام آپ کو یہاں پر نظر آئے گا. ایک زمانے میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہوتی تھی، اس زمانے کے اندر جب تاروں کی تبدیلی کی گئی تو اس وقت یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ کراچی کے اندر جو ہے آپ تار کو بڑے اچھے موقع تھے. بڑا ٹائم انور، تھینک یو سو مچ. اور آپ کے پیچھے بھی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں پر بھی ایک پورا جال بچھا ہوا ہے انہی تاروں، انہی کیبلز کا، جس میں انٹرنیٹ کا بھی ہے اور جی کیبل جو آپ کے گھروں میں آتے ہیں اس کا بھی ہے، بجلی کے بھی ہیں، ٹیلی فون کے. تھینک یو سو مچ انور. شازیہ سے شکریہ کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی کہ بھائی بڑے خوبصورت آپ نے منظر وہاں کھڑے کھڑے تو دکھایا، لیکن ایک خوبصورت سی رپورٹ بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بنائی جائے تاکہ وہ فوڈ اسٹریٹ وغیرہ بھی دیکھ سکیں اور ایک منظر بھی مختلف اوقات میں کیا نظر آتا ہے آسمان کا اور کیا خاص بات ہے اس صدر بازار کی. اب کتنا منفرد ہے اب دوسرے علاقوں سے یہ
تو اس پہ بھی لازمن طور پر ناظرین کو ہم دکھانا چاہیں گے. تو بہرحال اور کیا ہے جی آگے؟ اور یہ ہے کہ بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں اب گے. ہم آپ کو دکھائیں گے وقفہ. کون کہہ رہا تھا واؤ؟ کیا بات ہے جی, وہ واؤ یاد آ گیا. جسٹ لکنگ لائک اے واؤ. سو بیوٹیفل, سو ایلیگینٹ, جسٹ لکنگ لائک اے واؤ, جسٹ لکنگ لائک اے واؤ. تو بہرحال تو بات ہم کہہ رہے تھے تاروں سے چٹ کرے گی, نہیں ہم کچھ اور بات کر رہے تھے تو ایک دم سے ہم واپس آ گئے. ہم نے اپنی بات کنٹینیو رکھی, آپ اس سے کوئی اور مطلب اخذ نہیں کیجیے گا. اچھا جی, اب ایک اہم ایشو کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ پاکستان میں جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. آج اس حوالے سے دن بھی منایا جا رہا ہے, ورلڈ ڈائبیٹک ڈے. ورلڈ ڈائبیٹک ڈے آج منایا جا رہا ہے. تو شوگر ایسی بیماری ہے جو کسی بھی انسان کو لاحق ہو جائے تو پھر وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے, اور پھر ظاہر اس کو لازمی اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. اپنی ڈائٹ کے حوالے سے ہر چیز خاص طور پہ جی توجہ دینی پڑتی ہے دل پر, کہیں خدا نخواستہ اس سے مزید بھی آپ کی کڈنی بھی متاثر نہ ہو جائے. بہت ساری بیماریاں اس کا سبب بن سکتی ہیں. بیسکلی انسانی جسم میں شوگر ایسی ہی ہے جیسے کسی لکڑی کے فرنیچر کے لیے دیمک, یعنی کہ آپ کو اندر سے وہ کھاتی چلی جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. تو بات یہ ہے کہ ٹائپس یہی ہیں, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. جینیٹک بھی اس میں سلسلہ ہوتا ہے اور باقی آپ کا لائف سٹائل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور خاص طور پر جن کے ماں باپ کو یا فیملی میں کسی اور شخص کو ہے تو اس کا یہ ہے کہ ایک سیدھی سی مثال یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب ڈائبیٹک ہیں تو میں کس طریقے سے اس سے بچ سکتا ہوں. بھائی انہوں نے کہا کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سمجھ لیں ایک لوڈڈ گن ہے اور اس کا ٹریگر جو ہے وہ آپ نے دبانا ہے. مینز یہ ہے کہ آپ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں, پھر اس کے اندر ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے, پھر ویٹ بھی, اوبیسٹی, کافی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو ہم اس پہ ذرا ایکسپرٹ کی رائے جان لیتے ہیں, جو ایکسپرٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. تو ڈاکٹر شاہد صاحب, السلام علیکم. انڈوکرائنولوجسٹ, گڈ ٹو سی یو سر, گڈ ٹو سی یو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. موسم سرما مجھے لگتا ہے آپ بھی تھوڑا سا تھوڑا سا آواز میں تبدیلی آ گئی. آپ دونوں ایک ہی کشتی کا مسافر ہیں اس وقت. آپ پہلے ہو چکے ہیں. ہاں, میں بڑا امیون سسٹم میرا اچھا رہا اس حوالے سے. بہرحال یہ بتائیے کہ بھائی ہم اس پہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں ڈائبٹکس کے حوالے سے, لیکن نہ باہر جا کے میں جب فوڈ اسٹریٹس کا رخ کرتا ہوں یا ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو نہ لوگوں کی شوگر انٹیک میں کمی آتی ہے. مارکیٹوں میں اگر کسی بڑے سپر سٹور میں آپ چلے جائیں تو وہاں لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چینی, اکثر آپ کو پتہ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی 2 کلو سے زیادہ نہیں دیں گے, 5 کلو سے لوگ بھر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیوں؟ جب اتنے مسائل ہیں اس ایک کی وجہ سے, وائٹ پوائزن اس کو کہا جاتا ہے, تو پھر لوگ اس سے دور کیوں نہیں رہ پاتے؟ دیکھیے, ورلڈ ڈائبٹیز ڈے 14 نومبر منانے کا مقصد ہی ہے کہ اویئرنیس دی جائے, اور اویئرنیس تھوڑا فائدہ ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے, اور پھر ہم اسی بیک گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے شوگر, ٹیسٹ کی وجہ سے, اوبیسٹی, یہ سارے مسائل شوگر کر رہے ہیں. وہ ٹیسٹ ڈیولپ جو ہو گیا ہے وہ بچوں میں بھی ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, چاکلیٹس کی صورت میں, میٹھے کی صورت میں, مٹھائیوں کی صورت میں. تو یہ چینی جو ہے وہ سلو پوائزن جیسے آپ نے کہا, بالکل ایسا ہی ہے, اور جینیٹک فیکٹر اس میں بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور جینز میں اگر ڈائبٹیز کی جینز ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ڈائبٹیز ہو. لیکن صرف چینی ہی نہیں, دوسری چیزوں میں بھی اگر شوگر ہے تو وہ بھی آپ کو اتنے ہارمفل, اور زیادہ کھانا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ کھانا, تو جیسے کہ روٹی میں بھی جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں, تو یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم اس بارے میں. ہر چیز جو ہے جو بھی آپ کھاتے ہیں, چاہے فیٹس ہوں, وہ کاربس میں چینج ہوتے ہیں, گلوکوز کے اندر چینج ہوتے ہیں. تو آپ اگر فیٹی فوڈز بھی لیں گے تو وہ گلوکوز میں چینج ہوگا. موٹاپا وہ چاہے آپ روٹی کھائیں, چاہے چاول کھائیں, چاہے اور ایلیمنٹس لیں, ایک مقدار میں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ لیں گے تو پھر وہ سٹور ہو جائیں گے. اور نیچرل اور جو را ہوتی ہے اس میں اور یہ جو ریفائنڈ ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے لیتھیلٹی کے حساب سے؟ کون سی زیادہ خطرناک ہوتی ہے؟ دیکھیں, جو نیچرل فروٹس ویجیٹیبلس ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت ریفائنڈ جو ہم بناتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ گنے کا جوس پئیں, گنے کا جوس جو ہے وہ ڈائریکٹ شوگر بڑھاتے ہیں, اس سے بہتر ہے آپ پھل لیں. سو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو جوس پلائیں اس کو, اور
بہت دیکھا گیا ہے کہ ڈینگی کے موسم میں لوگ بہت جوسز کا استعمال کرتے ہیں اور بعد میں ان کو شوگر ہو جاتی ہے. اچھا, اور وہاں پر ڈبل جیپٹی ہوتی ہے کیونکہ ڈینگی کسی کو ہو گیا, اس کو پپیتے کے پتے تھے, میں بھی اٹک رہا ہوں اس میں پپیتے پہ, کچا پپیتا پکا پپیتا کرواتی ہوں بھی بریک. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ وہ پلاتے ہیں, اس سے آپ کو اور دست شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ یو آر آلریڈی سک, پھر اسے ڈی ہائیڈریشن اور پھر جوس پلا پلا کے اور. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو فروٹس را فروٹس آپ دیں, ویجیٹیبلس دیں, تو اس سے بہتر ہے بنسبت یہ کہ آپ جوسز پلائیں. اور کیونکہ اس میں فائبر ایلیمنٹ بھی جی فائبر ہے تو سلولی ایبزارب ہوتا ہے. تو ہمارے تو لائف سٹائل میں فروزن آئٹم ہو گئے, وہ فوڈ ہم کھا رہے ہیں, جنک فوڈ ہم کھا رہے ہیں, جوس نیچرل جوس تو چھوڑیں, وہ جو پیکٹ میں آتے ہیں وہ اکثر گھروں میں بڑی بیکار چیز ہے, یہ بالکل ہی بیکار چیز ہے. اور فروزن آئٹمس جو ہیں وہ کم استعمال کریں. پروسیس. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ تو چلے ہم نے پوچھ لیا کہ کیسے ہوتا ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں سمٹمز کیا آپ کے پاس, مطلب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو کیا پتہ چلا سکتے ہیں اس کی حالت دیکھ کے, سمٹمز دیکھ کے, اور وہ خود اگر گھر میں ہے تو کیا ایسی سائنز اینڈ سمٹمز ہو سکتی ہیں ٹیسٹ کیے بغیر؟ یعنی کہ ایک تو ہے کہ HB1AC کا والا ٹیسٹ کروا لیں تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ 3 مہینے میں کیا ہے, لیکن اس سے ہٹ کے کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 50% مریضوں میں کوئی سمٹم ہی نہیں ہوتا اور 50% میں سمٹمس ہو سکتے ہیں. اس میں بھوک کا زیادہ لگنا, پیاس کا زیادہ لگنا, یورینیشن بار بار آنا, تھکن ہونا, وزن بڑھنا یا وزن کم ہونا, دونوں ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ اگر مسائل ہو رہے ہیں تو اپنی HbA1c اور شوگر چیک کروائیں. ابھی ایک پرسوں ہی پیشنٹ میرے پاس ہے, صرف پاؤں میں نمنس ہو رہی ہے, رات میں دکھن ہو رہی ہے, جب شوگر چیک کی 350. تو یہ انیشیل ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. اچھا کبھی اس میں لو بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ فرض کریں کہ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کی 180 یا 160 ہونی چاہیے, اگر کسی کی 130 آ رہی ہے تو یہ بھی کیا خطرے کی؟ دیکھیں اگر شوگر لو ہو رہی ہے نا, یہ پہلے علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کو فیوچر میں شوگر ہو سکتی ہے. تو لوگ میٹھا کھاتے ہیں, میٹھا کھانے کی وجہ سے شوگر بڑھتی ہے کیونکہ موٹاپا بھی ہو رہا ہوتا ہے اور وزن بڑھ رہا ہوتا ہے. یہ ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جن کا وزن یوزلی زیادہ ہوتا ہے. اور پھر پہلا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ہماری شوگر لگتا ہے لو ہو رہی ہے, اور ہم میٹھا کھاتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے, اور وہ میٹھا پھر آہستہ آہستہ اسٹور ہوتا ہے, انسولین لیولز جو ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں, بیٹا سیلز تھک جاتے ہیں پینکریاس کے, تو پھر الٹیمیٹلی شوگر ہو جاتی ہے. اگر ہم کچھ ایسی, ظاہر ہے اسے کہا جاتا ہے ہیریڈیٹری بھی ہے یہ, اگر کوئی خاتون جو پریگننٹ ہو وہ شوگر کی پیشنٹ ہو, تو کیا ان کے بچے میں یہ 100% چانسز ہے کہ اس میں وہ ٹرانسفر ہوگی, یا اگر وہ احتیاط کرے اس پریگننسی کے دوران کیا انہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے 2 ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر, ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو پہلے سے ہو رہی ہے اور پھر حمل ہوا, تو یہ ٹائپ 2 یا ٹائپ 1 ڈائبٹک مریض ہیں. کچھ مریضوں کے اندر گیسٹریشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے, یہ تیسری قسم کی ڈائبٹیز ہے جو خواتین میں ہوتی ہے حمل کے دوران. یہ ان خواتین میں ہوتی ہے جن کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہو, وزن زیادہ ہو, یا خاندان میں ہو, یا پہلی پریگننسی کے اندر حمل میں شوگر ہو. تو ایسی خواتین کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو بعد میں شوگر ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اچھا مجھے ایک بات, اسی کے لیے یہ لیکٹوز انٹالرنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے پریگننسی میں؟ لیکٹوز نہیں, اس کے اندر OGTT کرتے ہیں, اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ. ایسے ہی پلاتے ہیں آپ کو شیرہ, گلوکوز پلا کے اور شوگر لیول چیک کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے پہ پہلے فاسٹنگ میں چیک کرتے ہیں, پھر گلوکوز پلاتے ہیں, پھر شیرہ پلا کے, اور پھر ایک لیول چیک کیا جاتا ہے. اگر اس لیول سے زیادہ ہیں تو پہلی گولی جو ہے میٹفارمن, اور پھر انسولین بہت ضروری ہوتی ہے پریگننسی میں تاکہ بچے کو کمپلیکیشن نہ اور ماں کو بھی کوئی کمپلیکیشن نہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو جب جیسے کہا جاتا ہے, جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ شوگر جو ہے یہ اٹس لائک اے دیمک جس طرح سے آپ کو آہستہ آہستہ لکڑی کو کاٹ رہی ہوتی ہے, کھا رہی ہوتی ہے اندر سے, یہ بھی ایسی ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اور اس کے ساتھ شوگر کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی بیماریوں کو یہ انوائٹ کرتی ہے, یعنی کہ وہ ایزیلی آپ کو جسم کو افیکٹ کر سکتی ہے؟ پہلے سوال کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کمپلیکیشنز اندر ہی اندر جو ہے آنکھوں پہ اثر ڈال دیتی ہے, جس کو ریٹینوپیتھی کہتے ہیں, ڈائبٹک ریٹینوپیتھی. گردے پہ اثر ڈال دیتی ہے, نیفروپیتھی, پھر ڈائلیسس پہ مریض جا سکتا ہے. اچھا. باقی ٹانگوں پہ اثر ڈال سکتی ہے, نسوں پہ, جس کو ڈائبٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکشل ڈس فنکشن ہو سکتا ہے, مردوں میں اریکٹائل ڈس فنکشن ہو سکتا ہے. فیمیلز کے اندر جو ہے ایبارشن کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اگر پریگننسی کے اندر شوگر ہو گئی ہے. اور پھر یہ جو ہے دوسری بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں, جیسے بلڈ پریشر, کولیسٹرول کا بڑھنا, یورک ایسڈ کا بڑھنا, دل کا مرض.
یہ ڈائبٹک مریضوں میں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت وہ لوگ جن کو اور ڈائبٹیز جو نہیں ہے. تھوڑی سی میموری ایشو ہونے لگتے ہیں اس میں بھی کردار ادا کرتی ہے شوگر؟ بالکل ایسا ہی میں نے آپ کو کہا نا کہ دماغ کو بھی گلوکوز چاہیے اور دماغ کی نسوں کو جو افیکٹ ہوتا ہے زیادہ شوگر ہونے میں پھر سٹروک ہونے کے فالج ہونے کے بھی ایسے مریضوں کو بہت چانسز ہوتے ہیں. اچھا تو ایسے میں پھر اگر فرض کریں ایک دفعہ ونس یو آر ان اٹ اور چلیں ٹھیک ہے ایک چیز میں بیسک سے سوال جو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ایٹ رسک ہیں یعنی کہ آپ کے والدین میں سے کسی کو ہے آپ کے بہن بھائی میں سے کسی کو ہے اس صورت میں آپ کب تک احتیاط سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں لمبے عرصے تک بچا سکتے ہیں اگر آپ کا وزن کم ہے وزن کو کنٹرول کرنا ہے. کوئی فارمولا ہے اس کا؟ واک کریں ڈائٹ کا خیال رکھیں 30 منٹ واک روزانہ کریں ہفتے میں 5 دن برسک واک تاکہ جو ہے نا وہ پسینہ تھوڑا ہے دل کی رفتار تھوڑی تیز ہو. آرام سے چہل قدمی نہیں وہ چہل قدمی کام نہیں کرتی نا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم آفس میں کام کرتے ہیں خواتین کہتے ہیں گھر پہ بھی تو سارا دن کام ہی ہو رہا ہوتا ہے. برسک واک 30 منٹس آپ روزانہ کریں. وزن کا خیال رکھیں ڈائٹ کا خیال رکھیں کولیسٹرول اور بلڈ پریشر تاکہ جو ہے وہ دوسری بیماریاں ہوں گی تو اس کو بھی چانسز ہے کہ زیادہ ہو جائے گا زیادہ پنپے گا. اور پھر بچوں کے حوالے سے اس میں کیا موٹاپے کا آج کل اوبیسٹی بچوں کے پہلے ہمارے زمانے بڑے بڑے گراؤنڈز ہوتے تھے اسکول میں ہم کھیلتے تھے. آج کل چھوٹی جگہوں پہ اسکولز کھل گئے ہیں اور جنک فوڈ اسکول کے اندر جو ہے کینٹین اس میں جنک فوڈز مل رہے ہیں تو اوبیسٹی آپ دیکھیں اسکولز میں بہت بڑھ رہی ہے. اچھا یہ ہو گئی تو بس ہو گئی پھر نہیں آپ کی اس سے جان چھوٹنی ایسے ہی؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انیشیل سٹیج پہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کیا تھرو واک ڈائٹ ایکسرسائز تو بیٹا سیلز تھوڑا بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو وقتی طور پہ شوگر کروا سکتی ہیں جیسے اسٹیرائڈس کا یوز. اور جب وہ اسٹیرائڈس آپ روکیں گے تو وہ تھوڑی بہت ریورس ہو جاتی ہے. لیکن 95% آف دا ٹائمز ایک بار ہو گئی تو ہو گئی. اس کی دوائیاں علاج واک ڈائٹ ایکسرسائز ساری عمر کے پرہیز ساری عمر کا. یعنی آپ کو اپنا لائف سٹائل ٹوٹلی چینج کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو بی مائنڈفل آپ کیا کھا رہے ہیں آپ کی سلیپ اور کتنی ہے کتنے آپ ٹائم سو رہے ہیں اور کیا آپ کتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں یہ دنیا بھر کے ہیلتھ کیئر ایکسپرٹس جو ہیں ان کے لیے ایک بڑا ٹریگرنگ کویشچن نہیں ہے کہ اتنی ساری چیزوں کی ویکسین بن جاتی ہے اتنی ساری چیزوں کا کیور ہو جاتا ہے لیکن اس کا کیور کوئی ابھی تک نہیں مل سکا؟ دیکھیے کیونکہ یہ بہت کمپلیکس ڈیزیز ہے. پینکریاز جو ہیں لوبلوبا وہاں کچھ سیلز ہیں الفا سیلز ہیں بیٹا سیلز ہیں. بیٹا سیلز کے اندر جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ایک وجہ نہیں ہے. لائف سٹائل ہے کھانا پینا ہے موٹاپا ہے اسٹریس ہے نیند پوری نہ ہونا. آپ نے اپنے آپ کو اتنا پریشرائز کیا ہوا ہے کہ آپ کی باڈی تو ویسی ہے نا اس پہ آپ نے اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ بیٹا سیلز کیا کریں. اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز آج کل بہت اچھی دوائیاں تو آ گئی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ ٹریٹ کرتے ہیں جو کہ شوگر کے لیے بھی اچھی ہیں گردے کے لیے بھی اچھی ہیں دل کے لیے بھی اچھی ہیں. لیکن اس کی ویکسین ابھی پروسیس میں ہے. دیکھیں کتنا عرصہ لگتا ہے اس کو. ویکسین بھی چلیں پریونشن کی طرف تو لے جا ہی سکتی ہے ہاں لیکن اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ بھی ایک الگ سوال ہے. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد شاہد آئے تھے ہمارے ساتھ یہاں پہ گفتگو کی اور آپ نے سنی جی. اور احتیاط کریں اور جتنا آپ اپنی کھانے پینے میں احتیاط کریں گے ایکسرسائز کریں گے اتنا ہی ان بیماریوں سے آپ دور رہ سکتے ہیں. یعنی کہ شوگر بھی لا علاج ہے نا ایک طرح سے کیور تو نہیں ہے اس کا احتیاط واحد ہے. چلیں جی تو ذرا آپ کو خبر دے دیں جی. اور خبر پاکستان کی معیشت سے جڑی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا اہم مرحلہ. پاکستان کو درپیش $6.5 ارب کے ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کا معاملہ. پاکستان کے دورے پر آئے IMF مشن کے غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتیں اور ذرائع بتاتے ہیں کہ IMF مشن چیف نتھن پورٹر کی UAE کے سفیر سے ملاقات ہوئی ہے اور تاکہ جو بیرونی فائنینسنگ گیپ ہے اس کو پورا کیا جا سکے اس حوالے سے ان امور پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے. اور یہ بھی بتا رہے ہیں جی کہ فریقین کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا اور UAE کے سفیر نے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. IMF مشن ایکسٹرنل فائنینسنگ کے لیے یقین دہانیاں حاصل کرا. چلیں جی جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ شعیب نظامی ہمیں بتائیں گے. شعیب بتائیے گا اس سے متعلق. چیز ہماری کل ہوئی وزیر خزانہ سے IMF ٹیم کے اوپر تو انہوں نے واضح کیا کہ عوام کے اوپر مزید بوجھ عائد نہیں کیا جائے گا. کوئی منی بجٹ جو ہے وہ مارچ تک تو نہیں آتا جب تک نگران حکومت ہے. ٹیکس کوئی نیا نہیں لگایا جائے گا. جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس لگانے کی ایک تجویز تھی
اس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. جو پوٹینشیل ہے ریئل اسٹیٹ سے اس کو جو ہے ٹیکس اقدامات کے ذریعے جو ہے حاصل کیا جائے گا, اور جو ٹیکس ہدف ہے وہ 9,415 ارب روپے ہی رہے گا. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لائف سائنس حاصل کے لیے سبسڈیز ہیں ان کو ویسے کیسے رکھیں گے, اس میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہوگی. ساتھ ساتھ جو بجلی اور گیس کے لیے جو حکومت نے سبسڈی دی ہوئی ہے ان میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. ایکسٹرنل فائنینسنگ کے لیے جو ہے پاکستان جو آلریڈی جو ہے وہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ ایک پلان لے کے چل رہا ہے. اس وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی. تاہم جو مختلف ذرائع سے پاکستان کی آمدن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ایف بی آر ضرور اپنا رول پلے کرے گا. خاص طور پہ جو ڈاکومنٹڈ کرنا ہے اکانومی کو اس پر ضرور بات چیت ہوگی. کچھ جو اخراجات کم کرنے کے لیے مختلف پلانس دیے گئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کے نقصانات کیسے کم کیے جائیں گے, نجکاری کا کیا پلان ہوگا, اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے شعیب, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, اور ساتھ بتا دیں آپ کو ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بشرا بی بی کی ایک اور درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے, اور عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع کر دی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی ہے. تو بہرحال یہ خبر ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بشرا بی بی کی ایک اور چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی, اور اب یہ ہے کہ ایک تو عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع کر دی, اور دوسرا چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. چلے جی, یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے. اچھا جی, اب تذکرہ کر لیتے ہیں اسموگ کا. بارش ہوئی تو تھوڑا سا یوں لگا کہ شاید صورتحال میں تھوڑی سی بہتری آ جائے گی, لیکن دوبارہ سے وہ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں شدت اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ٹائر اور فصلوں کی باقیات جلائی جا رہی ہیں. لگتا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب سوئے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ اسموگ گاڑیوں کے دھوئے سے بنتی ہے. عدالت نے خانوال, بہاول نگر, ننکانہ, جھنگ, شیخوپورہ اور حافظ آباد کے ڈپٹی کمشنرز کے تبادلے کا حکم بھی دیا, اور پھر باقی بھی ڈائریکشنز دی ہیں, یعنی کہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے ہفتہ اتوار کو سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکم, وہ تو ویسے بھی آلموسٹ بند ہی ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ورک فرام ہوم کی بھی ایک تجویز دی گئی ہے, ہدایت دی گئی ہے, جو کہ کرونا کے ٹائم میں ہوتا تھا. جی جی. اچھا, آج کیا ہے اگر آپ ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کر سکیں؟ ہاں جی, ایئر کوالٹی انڈیکس. مین وائل آپ کچھ ڈیٹیل دیں, میں ذرا AQI چیک کرتا ہوں جی ذرا, کیونکہ آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا جی نمبر کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3, کراچی کا بھی ایسے آ رہا ہوتا ہے, نئی دلی بھی اس کا بھی نمبر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ٹیمپرری سولوشن ہے نا, کہ آپ نے اسکول بند کر دیے, 4 دن بند کر دیے, 2 دن بند کر دیے. عبدالجبار جی, اس وقت کراچی کا 170 ہے اور لاہور کا 401 ہے. مطلب 0 سے 50 تک سیفسٹ ہوتا ہے, 50 سے 100 تک پھر بھی قابل برداشت ہے, اور اس کے بعد تباہی ہے. یعنی کہ 400 ہونا آپ کے جو پھیپڑے ہیں ان کو irreversible نقصان ہو رہا ہے. چلے تو جی, اس کا حل کیا ہے آخر؟ کیونکہ یہ جو سولوشن گورنمنٹ نو ڈاؤٹ بہت اچھے سٹیپ لے رہی ہے پنجاب حکومت اور عدالت بھی اپنی طرف سے, لیکن یہ شارٹ ٹرم میجرز ہیں. کیا کیا جا سکتے, کیونکہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جی گفتگو کے لیے موجود ہیں ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی. یہ بتائیں, ٹھیک ہے یہ ٹیمپرری سولوشن ہے, ورک فرام ہوم کی بات ہو گئی ہے, بچوں کو چھٹیاں دے دی ہیں, تاجروں کو کہہ دیا جی آپ مارکیٹ جی 2 دن بند رکھیں, لیکن ان کا بھی ایک الگ ایشو بنا. لیکن ہونا کیا چاہیے, واٹ از دا ریئل سولوشن؟ لیکن یہ تو کچھ پینیٹو میجرز ہیں, جیسے جج صاحب نے کہا کہ اسلام کو تبدیل کر دیں, جو ہے نا یہ پینیٹو ہیں. مین چیز جو ہے نا اس کا حل کی طرف جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں 4 ایریاز ہیں جو سے بنیادی ہیں. ایک تو جو ہے نا اس کی جو ویکولر ایمیشنز ہیں اس کو ہم ڈراسٹکلی جو سے کم کریں. اس میں اب جیسے ایک کمپنی یا ٹویوٹا یا دوسری جو ہے نا یہ لا رہے ہیں جو 1200 کلومیٹر تک جو ہے نا بیٹری کے اوپر گاڑی چل سکتی ہے. تو اس طرف جائیں جتنی جلدی جا سکتے ہیں, تاکہ جو ہے یہ فیول کی جو سے یوزیج ہے نا جی یہ کم ہو جائے. اس کو ہوتے ہیں ہم نے تو ویسے ڈائریکٹلی کوشش کی ہوئی ہے کہ جی اس کا ریٹ ہی اتنا بڑھایا ہوا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا ویکولر ایمیشنز کی طرف جو سے توجہ کریں. دوسرا آتا ہے کلنز, یہ جو سے بھٹے ہیں, یہ ہمارے سب سے بڑا روگ جو ہے نا یہ بھٹوں کی طرف سے آ رہا ہے. جو سے یہ ماسف قسم کی جو سے پولوشن ہے نا یہ بھٹوں کے سائڈ سے آتی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے کنٹرول کرانے کے لیے اس کے اوپر ریگولیشن, ٹیکسیشن, اس کے اوپر زیادہ زور جو ہے دینے کی ضرورت ہے.
تیسرا ایریا درخت جو سے نا اپنے لاہور کے تقریباً سارے درخت کاٹنے ہوں اس لیے 401 نمبر آتا ہے. جدھر آپ کا دل چاہتا ہے آپ کالونی بنا لیتے ہیں, جدھر وہاں کوئی ریگولیشن کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کوئی 200 سوسائٹی جو سی نے اس کے قریب قریب آپ نے بنائی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے نا اس کی طرف درختوں کی طرف توجہ کریں. میکسیمم جو سی ایبزارپشن کرتے ہیں نا جی یہ پارٹیکولیٹ میٹرز کی جو سے یہ اس کو اسموک کو کم کرنے میں درختوں کی جو سی نے بہت ساری حفاظت ہے. ہم دوبارہ یہ بات کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیے, یہ ظاہر ہے یہ بھٹے آپ کو پتا ہے کہ ایک عرصے سے ہم لوگ جب ڈسکس کیا کرتے تھے مسائل تو بھٹا مزدوروں کے مسائل اور کس طریقے سے خاندان کے خاندان ان کے ایک عرصے سے یہ اینٹوں کے بھٹوں میں کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ فینومینا اچانک بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا ہے کہ اس میں حال اب یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہے, اور بلکہ کئی علاقوں کی ریڈنگز تو ہزار تک پہنچ رہی ہیں وچ از ایکسٹریملی ہیزرڈس. جی اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ صرف مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے. چلیں پاکستان کے حوالے سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میجرز ہوتے ہیں یہاں پر, بھارت میں یہ مسئلہ موجود ہے, چین میں یہ مسئلہ موجود ہے, اور جن علاقوں میں آپ دیکھ لیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مسائل ہیں وہ سارے ترقی یافتہ ممالک بھی اس میں شامل ہیں, وہاں پر کیا چیزیں ٹھیک نہیں ہیں؟ دیکھیے جی وہ جو ہے نا وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا جب چائنا کو ہی آپ دیکھ لیں, آپ نے اس کا نام چائنا کے لیے, چائنا اپنے سارے ڈیزرٹس کو جو سے گرین کر رہا ہے. سب سے زیادہ جو نا گریننگ پروگرام کے اوپر انڈیا کا مسئلہ نہیں. انڈیا کی ٹوٹل جو ٹری کوریج ہے وہ تقریباً 30% ہے اوور آل. اگر انڈیا کی آپ نے تو ہم تو 4-4.5% سے بھی اوپر نہیں جا رہے. تو وہ ملک جو ہے نا وہ لانگ ٹرم میجرز لیتے ہیں. آپ لیتے ہیں فائر فائٹنگ میجر کہ جی اس کو اندر کر دو, اس کو یہ کر دو, یہ کوئی میجر نہیں ہے. ایک اور جو ہے ایریا کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو میرے اپنے خیال میں جو ہے نا جس سے ہم امیڈیٹ ریلیف جو ہے نا ہم پیدا کر سکتے ہیں, وہ ہے ریزیڈیو برننگ. یہ جو ہے نا گندم کے لیے ہم زمین تیار کرتے ہیں. ابھی چاول کی فصل میں چاول کے ایریا میں اس وقت بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہاں پر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنی جلدی آپ چاول کو کاٹیں فصل کو, اور اس کے ساتھ گندم ہم نے کاشت کرنی ہے. اس کے لیے برننگ بڑی ماسٹر اسکیل کے اوپر یہ کرتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان کو 3 سے 4 ہزار جہاں سے آپ نے ڈی سی صاحبان کو فارغ کیا ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی چینج کر دیں. 4,000-5,000 آپ روٹاویٹر کے لیے گورنمنٹ کو مجبور کر دیں کہ جی ہر ایریا کے اندر, ہر گاؤں کے اندر آپ نے 2-3 رینٹ کے اوپر روٹاویٹر دینے ہیں تاکہ لوگ یہ جو سے نہ جائیں. یہ مین اس وقت جو ایشو آتا ہے نا اسموک کا جو یہ ٹوٹل بن رہی ہے یہ اس سیزن میں آتا ہے. لیکن ایک چیز اور بتائیے گا کہ ابھی جن ملکوں کا حوالہ دیا گیا تو ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں اب تمام ملک اس حوالے سے بڑے سیریسلی سوچ رہے ہیں. چائنا کی مثال آپ نے دی, ہم کس کے ماڈل کو فالو کر سکتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے سٹیپ ہیں جو مزید لیے جا سکتے ہیں؟ لانگ ٹرم میجر ہم کیا لے سکتے ہیں اس میں؟ لیکن یہ آپ 4-5 چیزیں کریں. ایگریکلچر کے اندر اگر آپ نے ویٹ ایریا کے اندر ہمیں مین ایشو آ رہا ہے نا جو سے یہ جو رائس کے ایریاز ہیں, میں جو آپ کو سولوشن دے رہا ہوں وہ ہے روٹاویٹر کا. روٹاویٹر ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے ساتھ آپ اس کو چلائیں گے, یا جو سی ہل ہے ڈسک والی ہل ہے نا اس کے ساتھ آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں, زمیندار پھر اس کو نہیں جلائے گا. تیسری اس کو بین کریں. یہ سارے بھٹے جو ہیں اس وقت جو رائس ریزیڈیو ہے نا 25,000 روپیہ ایکڑ کی تو رائس ریزیڈیو جا رہی ہے, جو کہ عام طور پر ہم جانوروں کو کھلاتے تھے, وہ اس لیے جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی بھٹوں میں برننگ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کو کنٹرول کر لیں. یہ زمین کی زرخیزی بڑھا سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ روٹاویٹر ہم بڑی ایزیلی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی ہے, ہمارے پاس جگہ بھی ہے. 4,000 روٹاویٹر کتنے اربوں روپے ہم اور چیزوں کے اوپر فضول کے اوپر لگاتے ہیں. ہر گاؤں جو سا اس ایریا کے اندر ہے نا اس کے اندر 3-4 روٹاویٹر دے دیں. زمینداروں کو انکریج کریں گے کہ کسی نے اب جلایا تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا ہم اس کو بڑی سختی کے ساتھ نپٹیں گے. اور وہ آپ سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے نا امیڈیٹلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کون سے گاؤں ہیں جہاں پر آگ زیادہ لگائی جا رہی, کون سے نہیں. یہ دکیانی اسی ٹائپ ٹیکنالوجی جو سی پٹواری والی تھی وہ نہیں گرفت چلے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ماہر ماحولیات ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور ظاہر ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیا کیا جا سکتا ہے, لیکن وہی بات کہ اس پہ حکومت کو بڑے کہنا چاہیے کہ پوری ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی جو کارکردگی رہی, اب اس کو بہترین کہیں بدترین کہیں, کیونکہ دیٹ ڈیپینڈز آن دی فینس. بہترین تو کہہ نہیں سکتے کسی بھی طرح, فینس ہوں گے جو کہتے ہوں گے, نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ رہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہاں پر تنقید تو ہو رہی ہے ٹیم کے اوپر, لیکن جو مینجمنٹ ہے اس نے پوسٹ مارٹم کرنے پر اتفاق کیا ہے. کہتے ہیں کہ پی سی بی کو ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر, ہیڈ کوچ اور کپتان بابر اعظم کی رپورٹ کا انتظار ہے, اور چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کھلاڑیوں کو تمام تر سہولیات مہیا کرنے کے باوجود ایسی کارکردگی سے سخت نالاں ہے. یہ بیسکلی حوالہ ہوگا وہ جو سینٹرل کانٹیکس کی مد میں اب جو اماؤنٹ ہے دیٹ از میں سوچ کے حیران ہو رہا تھا کہ ہم ترقی یافتہ ملک تو ہے نہیں, ترقی پذیر ملک ہیں, لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں
ह्यूज अमाउंट्स उनको दिए जा रहे हैं, प्लस परसेंटेज भी दिए जा रहे हैं, देखिए आपके 24 करोड़ मुल्क की आबादी में से ये वो प्लेयर्स हैं जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में बचा ही क्या है? पाकिस्तान के कौन से गेम्स बचे हैं आप मुझे बताएं? हॉकी का आपने क्या हाल कर दिया है? लेकिन अगर आपकी क्रिकेट है वहां पर अगर आप इनको अच्छा एक स्टार ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो जाहिर है फिर एक्सपेक्टेशंस आपकी होती हैं, बट इट्स ओके। दुनिया भर में जो एक तरीके का कल्चर है उसी के तौर पे हमें अपने खिलाड़ियों को भी लेके चलना चाहिए, ताकि वो ये कल को ये ना कहें देखे जी वहां क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं और यहाँ क्या सहूलियात हैं। सो उस लिहाज से दैट्स फाइन, लेकिन फिर परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, और परफॉर्मेंस का जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो बाकायदा जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। सिर्फ तनकीद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि जी कैप्टन चेंज हो जाए या फला जो है उसने परफॉर्म नहीं किया, आपको थ्रू आउट उनकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। अच्छा, वर्ल्ड कप में हुआ है क्या कि हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने सामने से विकेटें लेने से गुरेज किया। शुरू में हम विकेटें नहीं गिरा पाते थे, एंड में जो है वो रन रोक के जब वो मारने पे आते थे वो विकेटें गिर जाती थी, और हम खुश होते थे कि जी हमारे बॉलर जो हैं देखें कितनी विकेटें ले रहे हैं। तो मॉर्ने मॉर्कल जो कि बॉलिंग कोच थे उन्होंने पाकिस्तान आए बगैर मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हुए इस्तीफा दे दिया है। ठीक है जी, अब ये है कि क्या होना है ये देखना बाकी होगा। अच्छा जी, कल ये हुआ कि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो बैठे और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस सारे इशू को एड्रेस किया, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है भाई, अब ये काफ़ी गुस्से का भी इज़हार किया। शाहिद आफरीदी कहते हैं कि 4 साल मौका मिलने के बाद भी बाबर आजम अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। शेब मलिक ने कहा बाबर आजम मैसेज करेंगे तो इन्हें मशवरा देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी बातें इन क्रिकेटर्स ने की हैं, आई होप कि उनसे फ़ायदा उठाया जा सके। एक ब्रेक लेते हैं जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, नज़ला ज़ुकाम से मुतासिर शख्सियत और उनके लिए ये देखें मैंने अपने अखलाकी लिहाज से फासला जो है वो बढ़ा लिया है। खांसी है कि नहीं इतने ये छींक भी सकती हैं आप। हाँ। भाई बात ये, अच्छा वो जो पेशावर वाला हमने सिलसिला दिखाया था ना वो तारों का, आप ये देखिए कि एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत, और मैं कहता हूँ कि पूरे मुल्क में ये चीज़ इन्फोर्स होनी चाहिए कि सारी जगहों पे ये बिजली के तारों से या कोई भी तार इस तरह से हैं तो उनका खात्मा किया जाए। अच्छा, एक चीज़ हमने जो नोटिस की थी, आपको याद होगा कि पहले बारिश होती थी तो काफ़ी हादसात होते थे, लेकिन उसके बाद कराची की हद तक हमने देखा कि जो तारे वारे काफ़ी समेटी गई और अब वो सिलसिला नहीं रहता। लेकिन वो कुछ इलाकों तक हुआ, तमाम पूरे शहर में तो ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में काफ़ी, अगर महकमे की हद तक बात की जाए तो जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है और बहुत छोटे छोटे यूनिट्स बने हुए घरों के, और वो एक अलग है, बहुत लंबी लंबी इमारतें बनी हैं, वहाँ पर अभी भी बिजली चोरी के वाकयात हैं, फिर वो पेमेंट ना करने के वाकयात अलग हैं, और सारी कुंडा भी डाले हुए होते हैं, कुंडे डाले होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मशवरा है कि अगर जाहिर है कि वैसे तो काफी एफर्ट किया कि इलेक्ट्रिक ने इस हवाले से कि काफी सारी चीजें सॉर्ट कर ली हैं, लेकिन बिल भी कम भेजें। एक तो ये हमारी इल्तमास है, ये हमारा पर्सनल इल्तमास है। आएगा अब तो, अब मसला ही नहीं, सर्दी नहीं है, बिल तय करना भी तो इनका काम नहीं है ना, वो तो नेपरा वगैरह का काम है। लेकिन बात ये है कि अगर ये सारी तारें अंडरग्राउंड हो जाएं तो क्या बात है भाई, ये मशवरा ना दे, पता चले करंट आ रहा हो पानी नहीं, नहीं, सड़कें खुदेंगी, महीनों खुदी रहेंगी। जो पहले सड़कों की हालत है वो आपको मजीद बुरी हालत में मिलेगी, और फिर दूसरी बारिश आ जाएगी और वो एक पुल और गड्ढा बन जाएगा। बारिश और कराची में प्लीज मैं थोड़ी सी बारिश, प्लीज ये मशवरा ना दे, चलें जैसा है वैसे ही रहने दे प्लीज। हमने इसी पे हमने मैनेज कर लिया, जुगाड़े लगा लिए। चले जी, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने। अच्छा, आपने ज्यादा तंग किया तो मैं कोई शेर पढ़ दूंगा अपनी जिम्मेदारी तो बात ये है कि मौसम, एक बात सुनाए, जिया नहीं माने, हाँ तो पकौड़े भी तो उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए लेके आजा वालमा। हाँ, तो अभी भी लोगों में ये है ट्रेंड कि जी जैसे ही पानी पड़ता है तो जी पकौड़ों की उन्हें बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी, पकौड़ों का एक वो। अभी हम एहतियात का मशवरा दे रहे हैं, डायबिटिक का दिन, तली हुई चीजें न खाएं, खुश्क मौसम से बचें। तो बहरहाल बात यह है कि महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, और पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मैदानी इलाकों में सुंद के औकात में धुंध का इम्कान है। अच्छा, वैसे स्मॉग अच्छी नहीं लगती, लेकिन फॉग जो हल्का हल्का सफेद कोहर जिसे कहते हैं, है ना, हाँ, वो कितना अच्छा लगता है ना। कराची में भी अक्सर हम ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं कभी कभार। और जो सर्दी की धूप होती है ना, वो भी बड़े मजे की होती है। सुबह सवेरे जी आपके पास चाय का कप हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, ठंडा मौसम हो, और कहीं से धूप सूरज नमूदार हो जाए। कहाँ से मशवरा लाती है चाय के कप? नहीं, सर्दियों की धूप हो और आप कीनू छील के खा रहे हो। बहरहाल ये तो हमारी जाती ख्वाहिशात हैं, इस पे लोग कुछ नहीं हो रहे। छुट्टी वाले दिन तो दर्जा हरारत बताएं ना, दर्जा हरारत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान समेत कश्मीर समेत शिमाली इलाकाजात के पहाड़ों पर बर्फ मौजूद है।
मुख्तलिफ इलाकों का दर्जा हरारत माइनस में चला गया है। तो पहले ज़रा तस्करा कर लेते हैं मानसहरा का। तो मानसहरा में क्या सूरत हाल है, सर्दी किस तरह से जोर पकड़ रही है? ताहिर शहजाद हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, माह अक्टूबर के वस्त में जिला मानसहरा में मौसम गर्मा का बाकायदा आगाज हो चुका था। ताहम चंद रोज कबल होने वाली बारिशों और बड़ाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से जो है सर्दी की शिदत में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। इसकी वजह से जो बुलंद तरीन सतही मुकाम है बाबूसर टॉप, उसे गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। बड़ाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से जो है मैदानी इलाकों में भी सर्दी की शिदत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों ने गर्म मलबूसात का पहनना भी शुरू कर दिया है। मान वैली, सिरन वैली और कोंश वैली, वहाँ सर्दी की शिदत में इजाफा तो जरूर हुआ है, लेकिन दूसरी जानब जो है वहाँ की खूबसूरती में भी मजीद इजाफा हो चुके हैं। दूसरे इलाकों से आने वाले सयाह जो हैं वो बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारों से भी लुत्फानंदोज होते हैं। ताहम दूसरी जानब महकमा सेहत ने हाई अलर्ट भी जारी कर रखा है कि बच्चे और बूढ़े जो हैं इस गैर मामूली सर्दी से आप खुद को महफूज रखें, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें। वो भी बताते चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया जो है उन्होंने भी हाई अलर्ट जारी कर रखा है कि जो सियाती मकामात पे बर्फबारी का नज़ारा देखने वाले जो सयाह जा रहे हैं वो अपनी गाड़ियों के साथ चैन का इस्तेमाल करें और लैंड स्लाइडिंग एरिया से दूर रहें। और इसके साथ साथ जो दर्जा हरारत की बात की जाए तो बलाई इलाकों में दर्जा हरारत जो है इस वक्त कागान वैली का वो नुक्ता जमात से भी नीचे गिर चुका है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ सुबह के औकात में जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड और कम से कम जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। मानसहरा की आपने देखी जी क्या रिपोर्ट है। बात कर लेते हैं कोयटा की। कोयटा का बराह रास्त ताल्लुक कराची से यूं जुड़ा हुआ है कि जब वहाँ पे हवाएं चलती हैं, यख बस्ता ठंडी हवाएं, तो वो रुख कर लेती हैं कराची का और वहाँ से होती हुई सर्दी यहाँ आ जाती है। लेकिन ज़रा पूछते हैं जी बलूचिस्तान में क्या ओवरऑल सूरत हाल है। अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला बताइए कौन से इलाकों में सर्दी क्या है, क्या टेम्परेचर है, और अब यहाँ भी भेज रहे हैं फिर आप हवाएं, यख बस्ता हवाएं? बिल्कुल, वाकई जब कोयटा में सर्द हवाएं चलती हैं तो इसका जो डायरेक्ट असर है वो कराची तक आ जाती है और कराची का मौसम जो है ना कोयटा से ही वाबस्ता रहता है, हमेशा हमने देखा है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो बलूचिस्तान के शुमाली इलाके हैं इस टाइम सर्दी की लपेट में हैं, जो दीगर इलाके हैं जुनूबी इलाके, मशरकी इलाके, वहाँ पे इस सूरत हाल ये है कि मौसम गर्म है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में इस टाइम जो दर्जा हरारत है वो 2 सेंटीग्रेड है, ताहम अब तक मनफी में नहीं गया है। और सुबह और शाम के औकात में अक्सर देखा जा रहा है कि जो सर्दी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और लोग जो ना शहरी कोट और जो गर्म मलबूसात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो सूरत हाल ये है कि बाज़ इलाकों में महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई की है उसके मुताबिक के अबर आलूद रहेंगे और शुमाली इलाकों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मौसम मज़ीद सर्द होगा। तो इस टाइम भी कोयटा में इस टाइम धूप जो सूरज है वो अपने आबोताब के साथ मौजूद है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि सुबह और शाम के औकात में अक्सर जो सर्दी है वो बढ़ जाती है और बाज़ इलाकों में ये है कि शहरियों को जो मुश्किलात होते हैं वो गैस प्रेशर का हमेशा एक और चीज़ हम बात कर रहे हैं गैस प्रेशर की, जो आपने बात की उसी से रिलेटेड का सामना करना पड़ रहा है कि एक तो ये है कि वो नान भाइयों ने हड़ताल भी दरमियान में कर दी थी ना, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। दूसरा ये है कि ये जो एलपीजी की अवेलेबिलिटी क्या है वहाँ पर, रेट्स वगैरह क्या हैं और गैस क्या किल्लत है, आती है अब क्या वहाँ पर, क्योंकि पूरे मुल्क में अब नहीं आती तो वहाँ पर है। जी बिल्कुल, कोयटा का ये है कि यहाँ पे गैस होती है और खुसूसन जो रात और सुबह के औकात में अक्सर शहरियों को शिकायत रहती है गैस की। और एलपीजी यकीनन उनके दस्तरस में नहीं होती, इतनी महंगी होती है कि जो आम शहरी है उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। उनके ये जो कुदरती गैस है वो फिर भी अफोर्डेबल है कि चलो गुजारा हो जाता है उनका। तो सुबह जब स्कूल के टाइम में भी जब नाश्ता वगैरह बनाया जाता है बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए, तो उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है क्योंकि सर्दियां अब तक उस लेवल की नहीं है, उस तरह नहीं आई है, मनफी में नहीं गई है। जैसे मनफी में सूरत हाल चल जाती है तो गैस का जो प्रेशर है वो कम हो जाती है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो मौसमी सूरत हाल है और डॉक्टरों के मुताबिक कि बच्चों का खुसूसी ख्याल करें क्योंकि दिन को थोड़ी सी मौसम नॉर्मल रहती है और रात को सर्द होती है तो उससे काफ़ी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला मक्सी हमें बता रहे थे। और देखें जी वहाँ पर लोग किस तरीके से
بتا رہے ہیں کہ صبح تھوڑا بہتر ہوتا ہے لیکن شام جیسے جیسے ہوتی ہے تو سردی بڑھنے لگتی ہے. ابھی تو موسم نے وہاں پر شروعات کی ہے, دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. اچھا جی, ہواؤں کا جب رخ بدلنے لگتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کراچی, مجھے اور شہروں کا نہیں معلوم لیکن کراچی میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں, ہر کوئی نزلہ زکام, گلے میں خراش, کھانسی, بخار, کپ کپی چڑھنا, مطلب گھر میں ایک شخص کو ہوتا ہے, دوسرے کو ہوتا ہے, تیسرے کو ہوتا ہے. اب یہ اشفاق ڈومینو ایفیکٹ. اچھا میرا مسئلہ کچھ اور ہے, مجھے سب صحیح ہے لیکن مجھے دیر از این ایشو ود دا ڈرائینس. یہ جو موسم خشک ہے نا, اس سے بیٹھے بیٹھے نہ کوئی کھانسی ہے, نہ نزلہ ہے, نہ زکام. گلے میں جو خراش فور نو ریزن, آپ نے کچھ ایسے نہیں کھایا. ہاں, دیر مسٹ بی این انڈرلائنگ ریزن, آئی ڈونٹ نو. دیر مسٹ بی. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ دیسی ٹوٹکے لوگ استعمال کرتے ہیں, سوپ کا بڑا استعمال بڑھ جاتا ہے, قہوے, لیکن قہوہ ہمیں ایک ہی طرح کا آتا ہے جو کہ سب کو پتا ہے کس طریقے سے ہم بنا لیتے ہیں. مختلف طرح کے قہوے ہوتے ہیں, ان کی افادیت ہوتی ہے. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں اشفاق, گرم پانی میں تھوڑا سا شہد, کالی مرچی ڈال کے وہ پی لیتے ہیں, اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیمو آئی ڈونٹ نو, وٹامن سی. ہاں لیمو کی سٹرس کہہ رہے ہیں سب صدف سے پوچھ لو. ہاں تو ہاں سب صدف. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نیم حکیم صدف عبد الجبار صاحب, نیم حکیم نے اپنے جان لیوا ٹوٹکے ہمیں بیان فرمائیں گی. تو بہرحال آپ کی اجازت سے میں حکیم محمد امجد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ ہماری اس طرح کی طنز و مزاح پر مبنی گفتگو چلتی رہتی ہے, ضروری ہے. تو یہ اچھا میں ایک تو کوئی بات کر رہا تھا کہ کچھ نہیں ہے بس ایسے بیٹھے, یہ کیا ہے بھائی, یہ کیوں, یہ میں کئی لوگوں کو اور بھی دیکھ رہا ہوں, تو کوئی سائن سمپٹمس وغیرہ ایٹسٹرا نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ, آپ نے بڑے امپورٹنٹ موضوع آج کل کے موسم کے اعتبار سے. دراصل ہم بیٹھے ہوئے کراچی میں, اور یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دھول مٹی, فضائی آلودگی, اور کچھ ایریاز تو بہت برے طریقے سے متاثر ہیں اس حوالے سے. صدر ہے اور دوسرے علاقے, خاص طور پہ وہ علاقے بھی جہاں پر کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. پھر اس وقت جو موسم ہے جیسے آپ نے ذکر کیا, خشکی والا, ڈرائنس ہے اس میں موسم, ٹھیک ہے. ایک اگر ہم اس میں ایک بڑی ویسی چیز ہے کہ ایک آدمی گرمیوں میں جتنی کنزمپشن ہم پانی کی کرتے ہیں کہ ہمیں ارج ہو رہی ہوتی ہے, پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو ہم پی رہے ہوتے ہیں. سردیوں میں وہ چیز تھوڑی سی سبسائڈ ہو جاتی ہے, کافی کم ہو جاتی ہے, تو ہم پانی چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ سردیوں میں پانی کی ضرورت گرمیوں سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا, اسکن جو ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں کریکس پڑنا شروع ہوتے ہیں, اس میں خشکی آ جاتی ہے. تو وہاں اگر آپ باڈی کو ہائیڈریٹ نہیں کریں گے تو ایک 70 کلو کے آدمی میں 42 کلو تو پانی ہے. 60% کنزمپشن جو ہے وہ ایک آدمی میں پانی کی ہوتی ہے. تو اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹاپیکل چیزیں لگاتے ہیں, کریم لگا لیں گے, لیکن پانی کا انٹیک نہیں رکھتے. ہاں انٹرنلی اگر آپ مینیج نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, وقتی طور پہ آرام ملے گا, لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ ہماری جو باڈی ہے اس کے بتانے کا طریقہ مختلف ہے. مثال کے طور پر گرمیوں میں ہمیں پیاس کی صورت میں بتاتی ہے, پسینہ نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی پانی پینا چاہیے, اور سردیوں میں اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو کے آپ کو پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ جی اٹ نیڈس ہائیڈریشن, لیکن ہم اوپر سے چیزیں لگا کے سمجھتے ہیں کہ دیٹ از انف. آپ نے یہ اتنا نازک موضوع چھیڑ دیا, میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہوں گا. اس وقت ہم کئی دہائیوں سے بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو اوور علاج کا پیٹرن ہے سارا وہ اسی پہ ہے. جی درد ہو گیا دبا دو, بلڈ پریشر اوپر ہے گرا دو, بخار ہو گیا اتار دو, موشن آ رہے ہیں روک دو, کھانسی ہو رہی ہے اینٹی الرجی کھائی آپ نے روک دیا. ہم اسی روٹ کاز کو کہیں دور چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم اس کی وجہ سے جب وقت آتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی کیا گڑبڑ کیا ہو گئی ہے, تو پھر لیٹ ہو چکے. اچھا اب ذرا بتا دیں کہ لوگ, میں اسی حل کی طرف آ رہی ہوں کیونکہ یہ تو بعد میں جانیں گے کہ جی کیا مسئلہ ہے, کیوں ہمیں نزلہ زکام رہا ہے, لیکن امیڈیٹلی کیا ریلیف ہو. ہم ٹیبلٹ نہیں کھانا چاہ رہے, کتنی دوائیں کھائیں, روز روز آپ کیمیکلز اپنے اندر نہیں کھانا چاہ رہے, روز روز آپ وہ اینٹی الرجی نہیں کھانے چاہ رہے, تو کوئی انسٹنٹ ہمیں ریلیف گلے کی خرابی میں دے سکے, فلو میں دے سکے, سر درد میں دے سکے. اچھا نمک جو ہے نا, لاہوری نمک جس کو ہم پنک سالٹ کہتے ہیں, وہ بہت کلاسیکل رول پلے کرتا ہے. ہمارا جو یہ میوکوزا ہے, ناک اور یہ منہ کی جھلی جس کو ہم غشاء مخاطی کہتے ہیں, اس میں بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. اچھا, تو میں پیشنٹس میں بتاتا ہوں جی نمک کے جو لیمپس ہوتے ہیں وہ آپ اپنے سرہانے سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیں. وہ ایک جو آپ وہ لیتے ہیں اسٹیم, اس میں لازمی نمک ایڈ کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کور کریں اور اسٹیم لیں اور پھر سارا وہ کریں. سمپل آپ جس کمرے میں بیٹھتے ہیں اس کمرے میں ایک اسٹیمر لگائیے چھوٹا, اور اس کے تھرو جو ہے آپ کے جو انوائرمنٹ ہے اس میں بیسیکلی نمی اور اس کا موئسٹ کانٹینٹ جو ہے. اچھا نوز بلاک ہو جاتی ہے, انف ہے. ہاں نوز بلاک کے لیے بہت اچھی سی کچھ چیزیں ہیں, نسخوں کی آپ نے بات کی. تو یہ جو ستّے پودینہ یعنی پودینے کا جو ایکسٹریکٹ ہے وولیٹائل آئل, اسی طرح اجوائن کا ستّے اجوائن, اسی طرح یوکلپٹس آئل سفیدہ جو ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت
لگا ہوا ہے کراچی میں. اس کا جو آئل ہوتا ہے یہ اس کا کمبینیشن جو ہے وہ ڈائلیشن کے لیے ہمارا جو پیسج ہے اس کے لیے بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. بچوں میں آپ کہیں ان کے کالر پہ لگا دیں, کہیں اس کے پلو پہ لگا دیں, تکیے پہ لگا دیں, ناک پہ تھوڑا سا لیپ کر دیں, اس میں آپ اس کو گلیسرین میں ایڈ کر لیں, تو یہ چیزیں جو ہیں بلاکیج نوز کی اس کے لیے بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں. کوانٹٹی ایکول ہو, بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. ساتھ ساتھ نمک کے پانی سے ناک صاف کرنا, اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ امپیولز آتے ہیں, 9% سلائن واٹر جو آتا ہے وہ آپ یوز کرائیے ناک میں ڈالنے کے لیے, اسی سے ناک واش کرائیے. تو بہت کلاسیکل رول پلے کرتا ہے. پھر ساتھ ساتھ ہائیڈریشن جو میں نے بات کی وہ, اس کے بعد وائٹامن سی اور زنک. اس کا کیسے استعمال کہ میں کہہ رہا تھا وائٹامن سی ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ جی سٹرس فروٹ جو ہیں اس میں لیمو بھی آ گیا, لیکن وہ تو اس میں بھی ہے جاپانی پھل. آپ کو بتاؤں کہ امرود میں سٹرس فروٹ سے زیادہ جاپانی پھل جو ہم یوز کرتے ہیں جاپانی پھل اس میں اتنا زیادہ ہے. اس کے بعد ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ آملہ ہے. آملے میں جو ہے ان سب سے زیادہ وائٹامن سی موجود ہے. تو آپ آملے کا مربع یا آملے کا خشک کر کے اس کا پاؤڈر فارم میں وہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور وہ آرام سے استعمال کیجیے, اور اس کے بڑے اچھے بینیفٹس ہمیں مل جاتے ہیں. پھر زنک ہے, یہ موسم آ گیا, اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ڈرائی فروٹس کی شکل میں تو زنک ہے. پھر مختلف دلیے جو اناج ہیں چھلکوں والے, ان اناج سے جو ہے وہ ہمیں زنک جو ہے وہ بہت اچھے لیول ملتا ہے. ہم کہیں گڑ کو مس کر جاتے ہیں. بہت امپورٹنٹ رول ہے زنک جو ہے, یہ پروٹین پلر ہے ہماری باڈی میں, میں نہیں مس کرتا. اور گڑ کو کبھی مس نہ کریں. بچوں میں اس میں چینی کے بجائے گڑ کا استعمال جو ہے وہ ایڈ کرائیے. اور کوئی قہوہ ایسا جس سے گلے کو ریلیف ملے؟ یہ جو ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہوتے ہیں مثال کے طور پر ان کی افادیت پہ دار چینی ہو گئی, لونگ ہو گئے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یہ یوز کیے جا سکتے ہیں. اچھا, میرا نارملی پریکٹس یہ ہے کہ جی اگر سردی کا تھوڑا سا فیکٹر ہے, آپ کو جس سردی لگ رہی ہے, آپ بیئر نہیں کر پا رہے, تو اس میں لونگ اور دار چینی کا قہوہ, 2-3 لونگیں ہوں, ایک یہ جو آپ کی ٹپ ہوتی ہے یہ اتنا ٹکڑا دار چینی کا ہو, آپ نے شہد ایڈ کیا اس میں اور وہ پی لیا. تو انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے. آپ دن میں 2-3 دفعہ بھی یہ قہوہ لے سکتے ہیں. جنرل آپ نے لینا چاہتے ہیں تو پودینہ اور ادرک, ساتھ میں اس کے آپ گڑ ایڈ کر دیں یا شہد ایڈ کر دیں. اچھا, شہد نیچرل اور کلاسیکل اینٹی بایوٹک ہے اگر پراپر شہد ہے. وہ کہاں سے لیں؟ ہاں, وہ ڈھونڈنا ایک مسئلہ ہے. وہ ڈھونڈنا, کیونکہ اب تو مختلف برانڈس کے سائے تلے یہ چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں, لیکن ویسے سادہ انسان کہاں سے جا کے لے کے. اس کے لیے اس فورم کے تحت کچھ لوگ جو سن رہے ہوں, وہ بہت اچھی مارکیٹ ہے شہد کی, اور وہ اس کو کریں اور اچھی چیز لوگوں تک پہنچائیں, دعائیں بھی لیں. جو فیمس کچھ برانڈز ہیں ان کا ٹھیک ہے, نام نہیں لے رہے. کچھ برانڈز ہیں جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے نسبتاً دوسروں سے. اور مارکیٹ ویسے کہاں ہے کس حوالے سے؟ شہد کی کوئی مارکیٹ جو ہے وہ تو اب تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو فارمنگ ہو رہی ہے, تو مارکیٹ کہیں بھی بن سکتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو آرٹیفیشلی ڈیولپ کرا رہے ہوتے ہیں. کچھ مارکیٹ وہیں ہونی چاہیے جہاں پہ انوائرمنٹ ہو, پھول ہوں, سبزہ ہو. ویسے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جہاں پر رس کشید کرنے کے لیے دی چینی جا رہی ہو, تو وہاں سے اس کے نتیجے میں بننے والا شہد نہیں, وہ گڑبڑی ہوگا. وہ گڑبڑی ہوگا نا. چاہے آپ نے شیرہ بچھا دیا تو وہ تو وہی ہے. پھر آپ مکھی کو جو ہے وہ ایک کمفرٹ زون میں لے کر آ رہے ہیں. اس کو وہ جو میلوں پیدل جاتی ہے اڑتی ہوئی اور جا کے سک کرتی ہے اس پہ اپنی ناک کی, اس پہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر مکھی نے شیرہ چوسا اور پیٹ پہ ہاتھ پھیرا, کافی ہو گیا. آسان. تو یہ ایک مسئلہ ہے. ٹھیک, تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اچھا جی, اور کھانسی اگر بڑھ جائے, یعنی کہ ایک تو ابتدائی اسٹیج کی بات ہے, ایک ڈرائی کھانسی بھی اور ایک کف والی کھانسی بھی, تو اس میں اب کھانسی اور وہ جس میں بلغم اس کے لیے کیا کوئی کیا جا سکتا ہے یا؟ اچھا, اس میں اگر ویسے ہم دواؤں کی طرف جائیں تو ہمارے یہاں ایک کمبینیشن بنتا ہے, اس کو کہتے ہیں لوک سپستہ. اچھا. اور ایک کہلاتا ہے لوک سپستہ خیار شمبر, یعنی یہ جو املتاس ہوتا ہے, خیار شمبر املتاس کو کہتے ہیں, یہ اس میں ایڈڈ ہوتا ہے. تو اس موسم میں خیار شمبر جو ہے بلغم کو نکالنے کے لیے بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. ڈرائی کف میں صرف سپستہ ہو جائے, لوک سپستہ, اور اس کے لیے جو ہے اگر وہ بہت زیادہ کنجیشن ہے تو اس کے لیے آپ خیار شمبر والا جو ہے وہ آپ ڈیمانڈ کیجئے, وہ مل جائے گا. اور گلے میں جو اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے شربت, شہتوت کا جو شربت ہے, مختلف ناموں سے مختلف برانڈز بنا رہے ہیں, وہ بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. اس کے ساتھ جو میری پریکٹس ہے, میں ہمیشہ اگر یہ انفیکشن ہو, انفیکشن نہیں, اگر یہ اریٹیشن ہو تو اس میں توتسیا کے ساتھ, شربت شہتوت کے ساتھ میں ہمیشہ قسط شیریں جو ہے, ایک جڑ ہے
اور طب نبوی میں اس کا بہت ذکر ہوا ہے. وہ میں ایک چٹکی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے لے کے پینا نہیں ہے, اس کو آہستہ آہستہ چاٹنا ہے تاکہ یہ لگتا ہوا جائے. تو وہ کلاسیکل چیز ہے آپ کے گلے کے معاملات کے. اور ایسے میں جو آپ کے جسم میں, گردن میں, یہ پورے چہرہ پٹھوں میں درد جو ہوتا ہے, انبیئریبل ہوتا ہے, اس کے لیے کیا؟ اس سے شیریں بہت اچھا رول پلے کرتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ پھر اگر آپ کو تھوڑا سا یہ جو درد والی کیفیت ہے, یہاں پھر ہمیں لگتا ہے کہ جی جب یہ مسلس پین آ رہے ہیں, لیتھارجی ہے, تو پھر کہیں پہ وائرل انفیکشن جو فلو کا اس وقت میں چلتا ہے سلسلہ, وہ کہیں انوالو ہے. تو اس میں خاکسی ایک بہت اچھا رول پلے کرتی ہے ان جوشاندوں کے ساتھ. میں نے بتایا پودینہ اور ادرک کا جوشاندہ ہو شہد کے ساتھ, اس میں آپ خاکسی ایڈ کر دیں. اس میں آپ ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک بیل پھیلی ہوئی ہوتی ہے, اس کو گلو کی بیل کہتے ہیں. گلو ہارڈ شیپ اس کے, وہ گلو کی لکڑی کا بھی سنا تھا. اس کی لکڑی جو ہے اس کا جوشاندہ یا اس کا قہوہ, وہ بہت اچھا رول پلے کرتا ہے اس حوالے سے. یعنی آپ کو اسپرین وغیرہ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. واو, زبردست. تو وہ آپ وہ لے سکتے ہیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ اسماعیل صاحب. ہمیشہ آپ سے مفید بات کرتے ہیں اور بڑا زبردست سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو آپ نے سن لیا جی, اور اگر آپ مس کر گئے تو ہماری ویب سائٹ پہ جا کے, یوٹیوب پہ جا کے, آپ فیس بک پہ جا کے جی ہمارے یہ سارے سیگمنٹس دیکھ سکتے ہیں. جو بھی آپ نے مس کر دیے, فیڈ بیک بھی دیجیے گا ایپ ایکس پر اور فیس بک پر, جو ایڈریس اس کا آتا رہتا ہے ہماری اسکرین پر, وہ آپ اور یہاں نوٹ کر آپ سکتے ہیں. صدف عبد الجبار کو دیجیے اجازت, میں آپ کو بتاتا ہوں آگے خبر کیا ہے. کیوں, مجھے کیوں اجازت دیجیے؟ وائی آپ نے ماحول ایسا بنا دیا تھا کہ آپ وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. میں بتا رہی ہوں کہ کہاں جا کے وہ وزٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے جی. پھر ٹھیک ہے, میں کوئی اجازت نہیں مانگی, میں بیٹھی ہوں ابھی یہاں پر. چلیں جی, خبر ایک دے دیتے ہیں کہ احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل اور چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے کیس کی سماعت. عدالت نے استفسار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا اسٹیٹس ہے, انہیں کب تک پیش کریں گے. عدالت نے استفسار کیا تو پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہے یا تھانے منتقل کر دیا گیا ہے. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے. فاروق اعجاز سے مزید جان لیتے ہیں. فاروق, بتائیے گا مزید احوال. جی بالکل, گزشتہ روز نیب نے جو احتساب عدالت ہے اس سے رجوع کیا تھا اور ایگزیکیوشن کے حوالے سے آرڈر بھی دیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے نیب کی جانب سے, ان کو ایگزیکیوٹ کروانا تھا. آج جو ہے وہ نیب کے جو جج ہیں محمد بشیر, انہوں نے جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں ان سے استفسار کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا اسٹیٹس ہے اور کب تک انہیں پیش کیا جائے گا, جس پر جو ہے وہ نیب پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ ان کے علم میں نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا نیب پروسیکیوٹر سے کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہیں, کیا انہیں تھانے منتقل کر دیا ہے. اس پر بھی نیب پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ باتیں ان کے علم میں نہیں ہے, تاہم وہ اس حوالے سے معلوم کر لیتے ہیں. عدالت نے کہا کہ معلوم کرے کہ اگر جیل کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے یہ کہا کہ وہ اس حوالے سے تمام تر معلومات لے کر عدالت کو آگاہ کرتے ہیں. عدالت نے اگر کوئی جیل نوٹیفیکیشن ہوا ہے سماعت کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھی تفصیلات طلب کریں. اچھا جی, ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ فاروق اعجاز, آپ نے ہمیں بتایا. اس کے ساتھ ساتھ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کا صحافی سے مکالمہ. صحافی کی جانب سے جو پوچھا گیا وہ آپ کو ظاہر ہے کہ بتا دیتے ہیں. تو یہ مکالمہ ہوا ہے, اس سے متعلق ہم آپ کو بتائیں کہ صحافی نے پوچھا کہ سنا ہے جیل سماعت کا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے. تو پھر اس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ نوٹیفیکیشن ہوا تو پھر جیل سماعت کے لیے جائیں گے. کیا پھر آپ لوگ بھی وہاں جائیں گے, یہ عدالت نے استفسار کیا. صحافی نے کہا کہ ہمیں جیل کے اندر رپورٹنگ کی اجازت نہیں ہے. جج محمد بشیر نے کہا کہ ویسے تو اجازت ہونی چاہیے, اس لیے تو اوپن کورٹ ہوتی ہے. اگر جیل ٹرائل ہوا تو پھر آپ لوگوں کا بھی کچھ کریں گے, کوئی پاس وغیرہ نہیں دے سکتے. صحافی نے کہا کہ سر بالکل ٹرائل کور کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. چلیں جی, ایک اور خبر کے بارے میں آپ کو بتا دیں. اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت شروع ہو گئی ہے اور شاہ محمود قریشی اور چیئرمین پی ٹی آئی کمرہ عدالت میں موجود ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا سلمان صفدر اور بیرسٹر عمیر نیازی, ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباسی نقوی اور شاہ خابر کمرہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں. عدالت میں شاہ محمود قریشی کی دونوں بیٹیاں اور چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں اور بھانجا بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں. تو اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت شروع ہو گئی ہے. تو یہ آپ کو اپڈیٹ ہم دے رہے ہیں اور اس کی ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ ظاہر ہے دونوں جانب سے وکلا موجود ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا بھی موجود ہیں, ان کی جو ٹیم ہے پوری وہ موجود ہے, جس میں سلمان صفدر ہیں, بیرسٹر عمیر نیازی ہیں, جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباسی نقوی اور شاہ خابر بھی موجود ہیں. جبکہ ظاہر ہے ان کی فیملیز بھی وہاں پر موجود ہیں, شاہ محمود قریشی کی بیٹیاں, جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں اور بھانجا بھی کمرہ عدالت میں ہیں.
چلیں جی ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. میں آج ٹنگ ٹویسٹر ہو رہے ہیں میرے ساتھ بڑے. کچا پپیتا پکا پپیتا. کچا پپیتا پکا پپیتا. کچا پپیتا پکا پپیتا. تیسری بار چاچا نے چاچی کو چاندنی کے چمٹے سے بریک چٹنی چٹائی. بریک. واو. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت ہم بات کریں گے خواجہ سرا کمیونٹی کی. انہیں معاشرے میں اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, ایکسیپٹیبلٹی ہے نہیں, اور کئی مسائل کا شکار بھی ہیں, اور خاص طور پہ ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہیں ملتے ہیں, اور روزگار کے مواقع بھی ان کے لیے نہیں ہیں. تو بہت سارے ظاہر ایسے ایشوز ہمارے سامنے آتے ہیں, لیکن پنجاب پولیس نے اب ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اور خواجہ سراؤں کے لیے انہوں نے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے. خواجہ سرا زانیہ چودھری کو پنجاب پولیس میں ملازمت کا موقع دیا گیا, اور تقریباً انہیں 7 سے 8 ماہ ہو گئے ہیں اس جاب پر, اور لاہور کی پولیس کے تحفظ مرکز میں وہ وکٹم سپورٹ آفیسر کے طور پر ان کی تعیناتی ہوئی ہے. ہمارے معاشرے میں جنہیں تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا, اب ان کو باقاعدہ یہ آفیسر تحفظ فراہم کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں واحمد زنایا چودھری ہمارے ساتھ, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس زنایا. یہ ذرا بتائیے گا کہ کس طریقے سے یہ سفر آپ کا ہوا کہ پنجاب پولیس کا آپ حصہ بنی اور اب آپ بطور وکٹم سپورٹ آفیسر کام کر رہے ہیں. ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ ARY جن سب سے پہلے انوائٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھا سفر رہا, اور کافی زیادہ مسئلے مسائل بھی بیچ میں رہے ان دا پریویس ٹائم, اور جس طرح سے پولیس کو بھی سینسٹائز کرنا, اور لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے جس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ کافی سینسٹائز آلریڈی تھے, تو یہ ایک اچھی چیز تھی جس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. دے آلریڈی نوز a lot of issues regarding transgender community, and they know very well how they have to involve transgender community in this department, police department. تو یہ بڑا اچھی چیز ہے اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اچھا, تو ویسے کبھی سوچا تھا کہ پولیس فورس جوائن کر لوں گی؟ کیا کبھی ایسا سوچا تھا؟ کیونکہ یہ تو بڑی کہتے ہیں نا, ظاہر ہے جو آپشنز ہوتے ہیں آپ لوگوں کی کمیونٹی کن مسائل کا شکار ہوتی ہے, تو یہ تو آپ کے لیے بڑا ایک نیا ایک چیز ہوئی, ویری امپاورنگ. بالکل, صرف سوچنے کی حد تک ہی تھا, لیکن جو امپلیمنٹیشن اگر ہم لوگ دیکھیں اس میں پنجاب پولیس نے اپنا کردار ادا کیا. آئی ریئلی وانٹ ٹو ایکنالج IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, جنہوں نے اس چیز کے لیے اسٹینڈ لیا, اور نہ صرف میں کہ لاہور میں فیسلٹیز دے رہی ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب کے اندر ڈسٹرکٹ وائز, اور ماشاءاللہ ہمارے پاس کافی زیادہ ٹرانسجنڈر پرسنز ہیں جو کہ اپوائنٹ ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیں. اچھا, ٹیل اس مور اباؤٹ یور رول ان دا پولیس. یہ جو وکٹم سپورٹ آفیسر ہے, ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی چیز میں نے دیکھی, اور یہ ہونا چاہیے ویسے اس طرح کے ڈیزگنیشنز, لیکن آپ کا 8 ماہ کے دوران جو سفر یہاں پر رہا اس میں آپ نے کتنے کیسز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, کیا چیزیں آپ نے دیکھی, اور آپ کا رول اس میں کیا رہا؟ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا, اور بیچ میں تھوڑی مشکلات بھی رہی, لیکن اگین وہی جب آپ کو سپورٹ ہو, آپ کو ہیلپ ہو سینئرز کی, تو چیزوں سے بھی ہم لوگ لرن کرتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ کیس وائز بات کریں یا پھر جاب سے ریلیٹڈ اگر بات کریں کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, تو ہمارے معاشرے میں جتنی بھی ونریبل کمیونٹیز ہیں, اسپیشلی ٹرانسجنڈر پرسنز ہیں, ڈیف اینڈ ڈم بلائنڈ پرسنز ہیں, پرسن ڈفرینٹ ایبلٹی کے لوگ ہیں, بیگرز ہیں معاشرے میں جتنے بھی کسی بھی جینڈر سے ریلیٹڈ ہوں, اس کے ساتھ ساتھ وائلنس کا جو خواتین شکار ہوتی ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, ٹرانسجنڈرس کے ایشوز ہوتے ہیں, جو لوگ ڈرگز لے رہے ہیں ان لوگوں کو ریہیب کرنا, ان لوگوں کو سینٹرز میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اور نہ صرف کرمنل آفینس کے ہم لوگ کرمنل چیزوں میں جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ فیسیلیٹیز بھی دی جا رہی ہیں فری آف کاسٹ. اچھا, تو ذرا زنایا یہ بھی بتائیے گا, میں جو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں اس کے 2 حصے. ایک تو یہ, جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا, آپ کا یہ سفر ہے 7 سے 8 ماہ کا, اب آپ کے ساتھ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کی ورک پلیس پہ, ان میں کتنی ایکسیپٹیبلٹی آپ نے دیکھی, اور کیا کتنے سپورٹیو ہیں وہ, اور دوسرے یہ کہ ظاہر ہے آپ کی جو اپنی کمیونٹی ہے وہ آپ کو دیکھ کے اس سے انسپریشن لیتے ہیں, کیا وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی آنا چاہیے, اس طرح کی ملازمتوں کے موقع ہمیں بھی ملنے چاہیے؟
بالکل شروع میں تو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو تو لگتا تھا کہ جیسے صرف یہ ایسی بس باتیں ہی ہیں، کہاں پہ پنجاب پولیس، کہاں پہ جو ہمارے خواجہ سرا کلچر کے جو لوگ ہیں وہ بالکل ٹوٹلی اس کو مانتے نہیں تھے. لیکن جب وہی چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی ہیں، تو نظر آ رہی ہوتی ہیں ہوتے ہوئے، تو پھر وہ ایک خوشی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا کہ جو آپ کے کولیگس ہیں یا آپ کے جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ ان کا رویہ کس طرح سے، تو اٹس سیریسلی ویری ویری اپریشیٹیبل. بہت زیادہ سپورٹ ہے، بہت زیادہ ہیلپ فل کرتے ہیں. اور نہ صرف میرے آفس کے اندر بلکہ پورے کسی اور بھی اگر ہمیں پولیس اسٹیشن جانا پڑے تو وہ بھی اسٹاف جو ان سے بہت زیادہ سینسٹائز بھی ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹنس جو والی جو چیز ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، اور وہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا رویہ، جو عوام ہے، ظاہر ہے کہ ان کی سپورٹ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ وہ سیریس لیں ایک تو، اور دوسرا سیریس لینے کے ساتھ ساتھ آپ سے مدد بھی چاہیں اور آپ کا دست و بازو بھی بنے، بیکاز یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. تو وہ آپ نے کیسا دیکھا سارا کچھ؟ اشفاق بالکل آپ کا بڑا مجھے اچھا لگا. ایکچولی جو ایکسیپٹنس والی چیز ہے نا، جو آپ کو آئی تھنک کہ وہ تبھی چیزیں بہتر ہوتی ہیں جب ہم لوگ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، اور انٹریکشن ان ڈفرینٹ ویز، اور وہ کس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ کرتا ہے. اور اس ٹائم پہ اگر پولیس تحفظ مرکز میں یا پھر جہاں پہ میں اس ٹائم ڈیوٹی اپنی سر انجام دے رہی ہوں، وہاں پہ کوئی بھی فیملی آ رہی ہوتی ہے، فیمیلز ہوتی ہیں، میلز، مطلب سب لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اتنے اچھے طریقے سے بات تو ہو رہی ہوتی ہے. لوگوں کو آئی تھنک کہ اپنے کام سے ہے، وہ اپنا کام وہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پکچرز وغیرہ بھی بلکہ لے رہے ہوتے ہیں، بچے وغیرہ بھی بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے. میں آپ کی پکچرز دیکھ رہی ہوں، ویری امپریسو، اور بہت اچھا یونیفارم میں آپ کا لک آ رہا ہے، بڑی زبردست وہ کام کرتے ہوئے پکچرز ہیں. جی چلیں جی، وش یو آل دا بیسٹ ثنایا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ کے اور بھی کمیونٹی کے لوگ آگے آئیں اور پولیس کا حصہ بنے، which is going to be great کہ پاکستان کو صحیح طریقے سے اچھے لوگ سے زبردست کام کیا جی پنجاب پولیس نے. پنجاب پولیس کے ایسے انیشیٹو ہم دیکھتے رہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، تو ہیٹس آف ٹو دیم. اچھا جی، خبر یہاں پر ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. اسد کیسر کو جوڈیشل میجسٹریٹ محمد خلیل خان کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. اسد کیسر کو کل رات اسلام آباد سے سوابی منتقل کیا گیا، اور اسد کیسر کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور اینٹی کرپشن نے ان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، اور عدالت نے جی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن پولیس کے حوالے کیا ہے. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ اسد کیسر جی ان کو اس وقت عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. چلیں جی، مونگ پھلی کا اب تذکرہ کر لیتے ہیں. سردیاں ہوں اور ایسے میں مونگ پھلی کا تذکرہ نہ ہو، مونگ پھلی لے کر آتے نا، لے کے آئیں گے ویسے چل کے نا، اس میں سے آفس میں تلاش کرتے ہیں، کوئی تو لایا ہوگا، کوئی تو لایا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کینو لانا میری ذمہ داری ہوگی. اچھا اشفاق، آج 14 نومبر ہو گئی، ہاں آدھا مہینہ گزر گیا. ہاں جی، پتہ بھی نہیں چلا. اچھا میں نے تو ایک ایک دن گن گن کے گزارا ہے. ہاں یار، مطلب سوچے ابھی 1 نومبر تھا، آج کل 15 ہو جائے گی، آدھا مہینہ تو ختم ہو گیا. اور بہت پتہ چلا، یو نو وٹ آئی مین. تو بات یہ ہے کہ موسم سرما کی سوغات جو سردیوں میں بہت اچھی لگتی ہے ہمیں، وہ ہوتی ہے مونگ پھلی. اور مونگ پھلی کو کھانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے؟ پیسے. ٹھیک ہے نا. ڈرائی فروٹ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اتنی مہنگی ہو گئی. ڈرائی فروٹس مہنگے ہوتے ہیں، لیکن مونگ پھلی جو ہے وہ نسبتاً کم مہنگی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مہنگی ہے. سستی ترین جو ڈرائی فروٹ ہے نا وہ مونگ پھلی ہے. اور اب تو کیک بھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ مونگ پھلی کا کیک بنتا ہے؟ مونگ پھلی کا کیک بالکل اچھا نہیں لگے گا. اچھا بہرحال وہ ہم بتائیں گے. تو بات یہ ہے کہ مونگ پھلی بہت زیادہ، اور آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں ایک سوغات ہے، لیکن اب ریٹس اس کے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کا تذکرہ کر لیتے ہیں، جہاں پر تلنگانہ اور افغانستان سے درآمد شدہ مونگ پھلی بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے. تو کھا نہیں سکتے لیکن رپورٹ تو دکھا سکتے ہیں نا. عرفان مغل آپ کو بتا رہے ہیں لگے آپ کہیں پہ جائیں اور لوگ آپ پہ پھول برسانے کے بجائے آپ پہ مونگ پھلی برسائیں، اور میں یوں پکڑوں. ایسے تو بندہ ہی گئے نوٹ برساؤ جی، نوٹ ہی رکھ لیں ہم. آپ مونگ پھلی کی بات کر رہے ہیں. کرنسی ڈالر ہو تو کیا ہی بات ہے. ہاں ڈالر اگر برسائے جائیں تو میں وہ آپ نے بس مونگ پھلی پر یہاں پر لوگوں کو پتہ نہیں نا، 5-6 سکے برسانا شروع کرتے ہیں، پھر میں کیا کروں گا.
5 के सिक्के वो लगेंगे ना, लेते हैं 5 के सिक्के? अच्छा लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा जी, खरीदा क्या जा सकता है। सिक्कों से याद आया जी, अब ज़ाहिर है ज्वेलरी बनाने के लिए अक्सर और बेशतर ऐसी चीज़ों का, धातों का इस्तेमाल होता है। कुंदन की भी बनती है, सोने की भी बनती है। सोना तो खैर अब हमारी रीच से बाहर हो गया है, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी जी बड़ी इन है, बड़ी ट्रेंडी है इस वक्त वो, और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं अब तो जो दुल्हनें तैयार होती हैं उनकी ये डिमांड होती है कि जैसा उनका ड्रेस है वैसे उनकी ज्वेलरी होनी चाहिए। वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बड़ा इस्तेमाल बढ़ गया है। सो कुंदन से जो तैयार ज्वेलरी जो खूबसूरत लगती है, इंतहाई ट्रेडिशनल और बिल्कुल मशरकी लगती है वो जी, इस ज्वेलरी की मुल्क भर में डिमांड है और जब शादियों का सीज़न और डिमांड बढ़ जाती है तो ऐसे में जी माहिर कारीगर महारत से तैयार करते हैं चौधरी सलीम। हम जी एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और अशफाक क्या कर रहे हैं आप? मैं तो बस बैठा हुआ देख रहा हूँ, और कल से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, ये स्टॉक मार्केट हमारे लैंप देखें खामखा में हिल रहा है। मैं समझी आप स्टॉक मार्केट वहाँ देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट वही है भाई, हाँ। 56,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद को अबूर कर गया है, और आप ये देखें कि रिकॉर्ड एक सिलसिला है, मार्केट इतनी ऊपर जा रही है। तो वजूहात क्या है, काफी सारी चीजों पे मैं सोच रहा था कि लेकिन इस वक्त जी हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और IMF के दरमियान जी पॉलिसी सतह के, ये भी एक रीजन है कि जी मुज़ाकरात का अहम मरहला आज से शुरू होगा और पाकिस्तान को दरपेश $6.5 अरब के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का मामला तय किया जाएगा। और फिर इसके साथ साथ वो जो IMF मिशन चीफ जो है नेथन पोर्टर की मुलाकात भी हुई है मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर से, उन्होंने भी थोड़ी सी यकीन दहानी वगैरह कराई है। तो क्या चक्कर है, ये ज़रा बात लेते हैं, बात करेंगे इसके ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी उनकी शर्त थी और वो ये था कि पाकिस्तान जी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है जी, वो जो गैप है उसे पूरा करे, और जिन मुमालिक से बाकायदा बातचीत पहले हो चुकी है उनकी तरफ से अब तक क्या किया गया है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात खुर्रम शहजाद। खुर्रम, थैंक यू सो मच। जरा बताइएगा, जो हालिया बातचीत का दौर जारी है IMF और पाकिस्तान का, तो मुआशी इस्तेहकाम का ये सबब बनेगा या मजीद शराइत आएंगी? और जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की जो बात हो रही है, तो फोकस सारा इसी पर है, और अब तक क्या कर सके उसमें हम? जी बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी तक जो इतलात आई हैं उस हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें ऑन ट्रैक हैं। एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू है, डेफिनेटली ये मेरे ख्याल में IMF भी समझता है कि इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो ये समझ लें कि शरह सूद पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान के इशूज ऐसे हैं कि अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो उसे कर्जा बहुत महंगा मिलेगा और मुश्किल से मिल सकता है। तो इस वक्त हालात जो है इंटरनेशनल मार्केट के भी ठीक नहीं है और शरह सूद उस तरफ भी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में पहले हम इंटरनल इश्यूज थोड़े से ठीक करें, जो कि अभी हुए भी हैं। कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स ऐसे लिए गए हैं जिनकी वजह से इम्पैक्ट आया है, कैपिटल मार्केट पे भी इम्पैक्ट आया है, बैंक में वही देख रहा था ओवरऑल जो है कल या अचानक ये इतनी मार्केट तेज दिखाई दी। थोड़ा सा जो है ये कंटिन्यू हो और उसके बाद जो है IMF का ये रिव्यू क्लियर हो, जो कि मेरे ख्याल में दिसंबर में हमें $700 मिलियन मिल जाने चाहिए और 16 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद मुझे लगता है कि फिर हम सेकंड रिव्यू में जाएंगे, तो उस वक्त तक ये हालात हो चुके होंगे इंशाल्लाह कि हम जो है कैपिटल मार्केट में जा सकें। फिर नई गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट में जाएगी तो उस वक्त क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा होगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ चुकी होगी, मैंडेटेड गवर्नमेंट, और जो है वो अपना प्लान लेके आ चुकी होगी और IMF के साथ तो एक बड़ा प्लान करने जा रही होगी, तो फिर एक हेल्प मिल सकती है। अच्छा, और जो हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह जी 56,000 की हद अबूर कर गया है, तो ये क्या ज़ाहिर पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसकी वजूहात क्या होती हैं और क्या इसका बड़ा एक डायरेक्ट रिलेशन है पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम से? जी बिल्कुल है। देखें, बहुत हम ये अक्सर ही कहते हैं कि कोई रिलेशन ही ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिलेशन ही होता है। और ये होता ही, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि ये डायरेक्शन बताता है, ये इंडिकेटर होता है, ये फॉरवर्ड इंडिकेटर होता है कि कोई चीज सही अगर थोड़ी बेहतर होने जाती है तो फिर स्टॉक मार्केट्स जो होती हैं, कैपिटल मार्केट्स होती हैं, ये इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बताती हैं कि इन्वेस्टर अब ये सोच रहा है कि अब चीजें हो सकता है वो डायरेक्शन जो पहले अनसर्टेनिटी थी या कोई डायरेक्शन नहीं थी या प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो उनकी कोई उसका सामने हाल नहीं था, तो उसकी डायरेक्शन अब चेंज हो रही है। तो ये डायरेक्शन को जो इंडिकेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट का, कैपिटल मार्केट का। जब भी स्टॉक मार्केट जो है ऊपर होती है नीचे होती है, आप US में देख लें, यूरोप में देख लें, कहीं भी देख लें, ऑल्दो हमारी रिप्रेजेंटेशन रिलेटिवली कम है पूरी इकोनॉमी की,
बट ये कहना गलत है कि इसका कोई इंडिकेटर कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान मार्केट में अगर बेहतरी आ रही है तो वो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बता रही है कि इन्वेस्टर अब सोच रहा है कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्लैरिटी आई है, थोड़ी अनसर्टेनिटी कम हुई है, डॉलर की पैरिटी जो है थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई है और आगे जाते हुए IMF जो है आपके साथ खड़ा है। तो ये सारी इंडिकेशन ही होती है जो रिफ्लेक्ट होती है इन्वेस्टर सेंटिमेंट में स्टॉक मार्केट। चलें जी, तो अब ये है कि एक और सवाल इसी से जुड़ा ही कि अगर आगे इलेक्शंस जो हैं वो जिस तरीके से होने जा रहे हैं और आई एम श्योर सारी जमातें दावे कर रही हैं कि ये होगा वो होगा और लोग आपको पता है बहुत परेशान बेहाल बैठे हैं, सो विल इट बी इजी फॉर द न्यू गवर्नमेंट जो भी आएगी 2024 फरवरी के बाद कि वो डिलीवर कर सके इंस्टेंटली आके आवाम को? देखिए 2024 मुझे लगता है कि अभी जो है ये बहुत जल्द होगा कहना, लेकिन एक मतलब इलेक्शंस हो जाते हैं वक्त पे और हर चीज जैसे कि सोची जा रही है, एक्सपेक्ट की जा रही है वैसे होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे चीजें ठीक होना। हाँ, बीच में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, बहुत सारे रिस्क हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, कमोडिटी मार्केट्स हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, ये सारी कहाँ जाती है, किस तरह से जाती है। अभी जो फलस्तीन का इशू छिड़ा हुआ है मिडल ईस्ट में, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहां पर किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। बट हमारे हिसाब से अगर यहाँ पे इलेक्शंस जो है टाइम पे होते हैं, एक मैंडेटेड गवर्नमेंट आती है, एक पावरफुल गवर्नमेंट आती है, वो इस काबिल होती है कि वो फैसले कर सके जो कि पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किए, जो कि हमें उम्मीद करते हैं कि करे, वो प्लान लेकर आए, क्योंकि इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि हम कोई डिले करें या कोई ये करें कि जी पॉलिटिकली जो है चीजें ठीक होनी चाहिए, ऐसा बहुत बहुत नामुमकिन है। तो अगर वो चीजें ठीक करती है, IMF बड़े प्रोग्राम में जाती है, तो फिर चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं और इकोनॉमी ट्रैक पे आ सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच खुरम जी। हमें ओवरऑल बता रहे थे कि इस वक्त माशी सूरत हाल क्या है और IMF से मामला कहाँ तक इस वक्त पहुंचे। खबर आपको देने कराची से जी, पुलिस की कराची के इलाके रेडी गोट में कार्रवाई, 50 लाख रुपए से जायद मालियत की आइस बरामद कर ली है और मनीषात फरोश जो ग्रोह है उसके कारिंदों को भी गिरफ्तार कर लिया। चलें जी, ये आइस या फिर क्रिस्टल मेथ जो बरामद हुई है इस पर बात कर लेते हैं अफजल खान से, बताइएगा जी। देखिए, सुकन पुलिस ने रेडीगोट में कार्रवाई के दौरान बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलरों के नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 50 लाख रुपए से जायद मालियत की आइस बरामद की है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिमान मोहम्मद रफीक और खालिद हुसैन बलूचिस्तान से गाड़ियों में मंशियात रेडीगोट लाते, यहाँ से लॉन्चों के जरिए इसे ठट्टा केटी बंदर मुंतकिल करते थे। ताहम पुलिस ने इनकी ये कार्रवाई नाकाम बना दी और मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया है कि इनके दिगर साथी चमन बॉर्डर के जरिए मंशियात अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाते हैं और मुलजिमान का नेटवर्क बलूचिस्तान और सिंध में मंशियात फरोशी में मुलविस है जी। चलें जी, थैंक यू सो मच। अफजल खान हमारे साथ मौजूद थे और ये बेसिकली रेडी गोट का इलाका है जहाँ पर कार्रवाई की गई सक्कन पुलिस की जानिब से और बैन-अल-अक़वामी बैन सूबाई बल्कि स्मगलर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई और बदनाम ज़माना मनशियात फरोश ग्रोह के कारिंदे को भी पकड़ा गया और 50 लाख रुपए से जायद मालियत की आइस या फिर क्रिस्टल मेथ जिसे कहा जाता है, जो कि आजकल उसकी इन्फिल्ट्रेशन हम हर तरफ देख रहे हैं। कराची के तालीमी इदारे हों, सिंध के तालीमी इदारे हों, इससे हट के जगह जगह ये इसको फैलाया जा रहा है, विच इज वेरी डेंजरस। तो पुलिस की जानिब से बड़ी जबरदस्त ये कार्रवाई की और ऐसी कार्रवाइयां मजीद होनी चाहिए जी ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। और साथ ही एक और खबर आपको दे दूं मैं यहाँ पर, सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा का 31 मई 2023 का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने PTI कारकुन की दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है नोटिफिकेशन की मुअत्तली के वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। तो असगर उमर से डिटेल जान लेते हैं। बताइए असगर, बताइए इस हवाले से क्या मजीद डिटेल्स हैं? जी, ये PTI के कारकुनों की जानिब से दरख्वास्त लगाई गई थी सिंध हाई कोर्ट में कि पैमरा का 31/5 का जो नोटिफिकेशन है वो गैर आईनी है, क्योंकि इसमें काउंसिल ऑफ कंप्लेंट से रजू नहीं किया गया और कई कानूनी तकाजे पे पूरे किए बगैर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, जिससे PTI के रहनुमाओं और उसके चेयरमैन में दूसरों की कवरेज मुतासिर हो रही है और उस पर पाबंदी है। जब इस दरख्वास्त की समाअत हुई तो वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। अदालत की जानिब से पटेल ने 3 बार आवाज़ें लगाई कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हों, लेकिन कोई अफसर वहाँ पर पेश नहीं हुआ। इस पर अदालत ने एक तरफा फैसला करते हुए वो 31/5 का नोटिफिकेशन था मुअत्तल कर दिया। उसके कुछ देर बाद एक सरकारी वकील आया और उन्होंने बताया कि चूंकि वो ताखीर से दूसरी अदालत में मसरूफ थे इसलिए वो पेश नहीं हो सके। अब अदालत ने उन्हें हदायत किया है कि वो अगली मरतबा इस बात की वजाहत करें, लेकिन आइंदा समाअत तक PTI के रहनुमाओं पर जो पाबंदी का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।
اچھا جی، اب تذکرہ کر لیتے ہیں چھانگا مانگا کا. چھانگا مانگا کی سیاست کا آپ نے بڑا سنا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ چھانگا مانگا کا علاقہ بڑا مشہور معروف ہے اور روپا سنگھ کا علاقہ ہے وہاں، جہاں پر ایسی عمارتیں ہیں جن کی تاریخ 600 سال سے بھی زائد پرانی ہے. ماضی میں وہاں پر ہندو برادری قیام پذیر تھی اور وہاں پر عمارتوں میں لگے لکڑی کے دروازے 6 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی اسی مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، بلکہ 6 دہائیاں کیا 6 سینچریاں بھی گزرنے کے بعد قائم ہیں. تو اس پر رپورٹ کریں صابر چودھری. بازوں کی جو ہم نے تاریخ بتائی اور جو ان کی حالت اس وقت ہے، تو یہ اس کو اگر ہم پریزرو کرتے خیال کرتے تو آج یہ ایک ویسا تاریخی ورثہ ہوتا. باقاعدہ دور دور سے لوگ آ کے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں سے بڑا ٹورزم سے بڑا پیسہ بنایا ریونیو بنایا جا سکتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، دنیا بھر میں جب بھی ٹریول کرنے کا موقع ملا، ایک عرصہ پہلے جب ملا تھا، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کی ہیریڈیٹری پلیسز کون سے ہیں، کتنی پرانے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا میگنیفائی کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں تو آپ یہ دیکھیں، یہ جگہ میں نے پہلی دفعہ دیکھی. تھینک یو سو مچ صابر چودھری صاحب کہ آپ نے یہ رپورٹ بنائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ 600 سال پرانی عمارتیں. ہم کیوں خیال نہیں رکھتے اپنے ملک میں ایسی چیزوں کا؟ محکمہ آثار قدیمہ کو چاہیے کہ اس کو پریزرو کرے، اس کو اس کی اصل شکل میں صحیح طریقے سے بحال رکھے اور پھر ٹورسٹ کو یہاں پر بلایا جائے، ان کو دکھایا جائے کہ دیکھو جی اس کی خوبصورتی کے لیے کچھ کیجئے. جی 600 سال پرانی تاریخ ہم نے آپ کو بتائی، لیکن آپ دیکھیں کیا خوبصورت اور مضبوط دروازے ہیں، کیا زبردست چیزیں ہیں. تو بہرحال حکومت کو بھی چاہیے اس کی توجہ اس کے اوپر دے اور ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں. دیکھیں اکانومی کو بوسٹ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور چھانگا مانگا کے جنگلات تو ویسے ہی اتنے مشہور ہیں، تو وائی ناٹ آپ ان چیزوں کو پرزرو کریں، خوبصورت بنائیں. لوگ آئیں گے، دیکھیں گے آپ کے ملک سے ہی لوگ آئیں گے. چھانگا مانگا کے جنگلات میں ہے. چلو چھانگا مانگا کی سیر کو چلتے ہیں. ناٹ ناؤ، چلیں جب حالات ذرا اچھے ہوں، یہاں کے کچھ بہتری ہو جائے، خوبصورت ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.